जी, मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं इरफान आरिफ। शाम 5 बज चुके हैं। हस्बे मामूल आज भी हम हाजिर हैं। आज के मेहमान को लेके आपके रूबरू हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेज इल्मी अदबी गुफ्तगू के लिए दिन ब दिन अपनी मसरूफियात को बरूकार लाते हुए तमाम तर हमारे जितने भी अदबी हलके हैं उनमें इस वक्त इसकी पजीराई है। मैं तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखसूस मेहमानान का जो भी हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होते रहे हैं। मैं एक शेर से आगाज करूंगा कि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नज़र से हम, माना कि इस ज़मी को ना गुलजार कर सके, माना कि इस ज़मी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। तो आज आज आपके सामने जो हमारे मेहमान हैं इनका ताल्लुक इलाहाबाद से है। मैं बताता चलूं कि डॉक्टर कहकशां इरफान साहिबा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, रिजवी कॉलेज करारी कौशंबी इलाहाबाद से इनका ताल्लुक है। और ख़ास बात यह है कि इनका जो आज दौरान गुफ्तगू मौजू है जो ज़ेर बहस रहेगा वो इंतहाई मैं कहूँगा कि कारआमद रहेगा हम सब के लिए, इसलिए कि हमारे इस पेज पर चाहे शायर हों, अदीब हों या किसी भी तहरीक और रुझान के साथ जुड़े हुए लोग हों, उन्हीं में से एक तरक्की पसंद तहरीक की नुमाइंदा और हमा जहद शख्सियत अली सरदार जाफरी हैं। तो मैं सबसे पहले आज के मेहमान डॉक्टर कहकशां इरफान साहिबा आपका इस्तकबाल करता हूँ। तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज पर हमारे नाजरीन हर शाम मेहमानान का इस्तकबाल करते उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं सबकी एक एक करके जो कमेंट्स आएंगे आवेज़ा करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा अगर आपका ये सेटअप पूरा हो गया तो मैं अपने सवालात की तरफ आऊँ। जी जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर कहकशां इरफान साहिबा हैं, इनका बचपन, इनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत किस तरह, किस शहर से हुई, आज वो हमारे सामने जिस रंग रूप में हैं, तो वो अपनी मैं कहूँगा कि वो बचपन की यादें जो हैं आज उसको ताज़ा करें। सबसे पहले तहरीक बकाए उर्दू का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम नाज़रीन सामने शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया उर्दू बात करने का शबाना जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हो, हाँ, तो मैं यही कहने वाला था कि आपकी आवाज़ जो है वो कट रही है, आपके वहाँ सिग्नल मेरे ख्याल वीक है, यही मामलात। जी मेरा ताल्लुक किसी शहर से नहीं, जी जी जी, आजमगढ़, बल्कि अब वो आजमगढ़ तकसीम होकर के मऊ नाथ भंजन की सरजमीन में चला गया, जहाँ मेरा गांव है, जहाँ मैं पैदा हुई। और उमूमन उस वक्त देहातों में आज भी ये रिवाज है कि लड़कियों की पहली जो विलादत होती है बच्चों की, वो उनके ननिहाल में हुआ करती है। तो हस्बे मामूल मेरी भी विलादत मेरे ननिहाल में हुई, मेरे ददियाल में नहीं हुई, और मेरे ननिहाल का नाम चाँदपुर है। वो भी मऊ जिले का एक मौजा है जी। और वहीं 10-12 किलोमीटर की दूरी पर मेरा ददियाल भी है, ढिलई फिरोजपुर। हम लोगों का खानदान उस्मानी खानदान कहलाता है, लेकिन मैं
کا تعارف اس طرح سے کرا سکتی ہوں کہ یہ اس وقت کا خاندان تھا جب زمینداری کا دور جا چکا تھا. زوال پذیر زمیندار گھرانے کی میں پیداوار ہوں. جی جب لوگ بہت فرسٹریٹ تھے, بہت پریشان تھے, زمین جا چکی تھی, اور لوگ دوسری طرف, اللہ کا شکر ہے کہ میرے خاندان نے بہت جلد اس چیز کو, اس گیپ کو, اس کھائی کو مٹا لیا, وہ ختم کیا, اور تعلیم کی طرف لوگ رجوع ہو گئے. واہ بہت میں خوب. اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تو نہیں تھی جو تعلیم یافتہ یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی. اس سے پہلے بھی واہ. لوگوں نے تعلیم حاصل کی تھی, لیکن میرے لیے مشکلات تھیں. مشکلات ٹھیک. اس لیے تھی کہ میرے خاندان میں میرے پردادا جو کہ 52 گاؤں کے زمیندار تھے, حاجی مہدی حسن علی, ان جی کی 4 اولادیں تھیں. اور واہ. 4 اولادیں جن میں 4 بیٹے ان کے تھے, 6 اولادیں تھی, 3 لڑکیاں بھی تھیں ماشاءاللہ. اور سب حسب معمول, چونکہ ان کی حیثیت اچھی تھی اس لیے انہوں نے شادیاں بھی بہت اچھی کی تھیں, اور ان کی بہویں بھی بہت اچھے گھرانوں سے آئی تھیں, ان کے داماد بھی بہت اچھے گھرانوں سے آئے تھے. لیکن جی تعلیم سب کے نصیب میں نہیں ہوتی. یہ چیز میں نے دیکھی کہ میرے بڑے دادا تعلیم یافتہ تھے, بہت اچھی اردو اس وقت وہ بولا کرتے تھے, بہت اچھی انگریزی ان کی تھی. وہ تو جب غصہ ہوتے تھے تو گالیاں بھی انگریزی میں دیا کرتے تھے, اس طرح کی ان واہ. کی شخصیت تھی. لیکن میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا, اس لیے کہ میرے دادا کا قتل جو ہے, میرے ابو لوگ ابھی 15-16 سال کی عمر کے ہوں گے تو ان کا قتل کر دیا گیا تھا. تو میں نے اپنے دادا کو بھی نہیں دیکھا, اپنی دادی کو بھی میں نے ہوش و حواس میں نہیں دیکھا, کیونکہ ان کے قتل کے بعد وہ اپنا توازن کھو بیٹھی تھی, ہوش و حواس, اور وہ کبھی پھر حواس میں نہیں آئی. لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. یہ چیز میں نے محسوس کی کہ انسان اگر حواس بھی کھو بیٹھتا ہے لیکن اپنے رشتوں کو نہیں بھلا پاتا. میں نے دیکھا وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی, بلکہ مجھے اسکول بھی لینے جایا کرتی تھی. لوگ مجھے گود, بہت بڑی ہو گئی تھی میں تب تک وہ مجھے گودی میں اٹھایا کرتی تھی. تو میری تعلیم وہاں ایک مکتب سے شروع ہوئی. مکتب کے بعد میں نے وہاں کے اسلامیہ پرائمری اسکول میں 5ویں تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ایک میرے دادا رشتے کے خاندان کے ہوا کرتے تھے, انہوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں سے وہ پی ایچ ڈی انہوں نے کی تھی. تو ان کی جی شخصیت پہ سر سید تحریک کا, علی گڑھ تحریک کا بہت اثر تھا. اس جی چیز کو جب وہ وہاں سے تعلیم سے فارغ ہو کر کے آئے ہوں گے تو یہ اثر ان کے پاس, ان کی شخصیت میں اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک جامعۃ المحسنات کے نام سے ایک لڑکیوں کے لیے مدرسہ کھولا. ماشاء اللہ. اور وہ مدرسہ لڑکیاں ماشاءاللہ اس میں جو ہے 6 کلاس سے لے کر کے 12ویں جسے عالمہ چہارم تک کہا جاتا تھا تعلیم حاصل کرتی تھی. اردو میڈیم میں تعلیم تھی, اور باقاعدہ اس میں عربی کی بھی تعلیم تھی, اس کی عربی کی گرامر پڑھائی جاتی تھی, عربی کی تعلیم ہوتی تھی, قرآن اور حدیث کی بھی تعلیم ہوتی تھی, انگریزی کی بھی تعلیم ہوتی تھی, ادب کی بھی تعلیم ہوتی تھی, ریاضی ہے, تاریخ ہے, جغرافیہ ہے, خانداری ہے, تمام مضمون اس میں پڑھائے جاتے تھے. میں نے بھی, ان کی خواہش تھی, انہوں نے میری امی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ پوتی جو ہے میرے جامعہ میں پڑھے, لیکن میرے ابو یہ چیز نہیں چاہتے تھے. بہت تضاد تھا میری امی اور ابو کے خیالات میں. میرے ابو دنیاوی تعلیم چاہتے تھے اور میری امی دینی تعلیم چاہتی تھی. تو چونکہ ابو گھر پہ نہیں ہوا کرتے تھے, وہ ملازمت کے سلسلے میں باہر رہا کرتے تھے, تو امی کی تربیت اور تعلیم کا زیادہ اثر مجھ پہ تھا. تو میں نے جامعہ میں ایڈمیشن لے لیا, جامعۃ المحسنات میں. جی جامعۃ المحسنات میں میں نے عالمہ اول تک تعلیم حاصل کی. عالمہ اول تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے ابو نے کہا کہ اب میں نہیں پڑھاؤں گا, کیونکہ تم نے میری مرضی کے حساب سے تعلیم حاصل نہیں کی. تو میں نے سوچا کہ اب اپنے ابو کی مرضی کے حساب سے بھی تعلیم حاصل کر لوں, اور وہاں سے میں نے اپنی فیلڈ چینج کر دی, بالکل تبدیل کیا راستہ. اور میں نے یو پی بورڈ میں ہندی میڈیم اسکول میں ایڈمیشن لے لیا, داخلہ لیا, اور پھر وہاں اللہ کا کرم تھا, میں پڑھنے لگی. تھوڑی سی دشواری آئی کیونکہ میں بالکل اردو میڈیم سے گئی تھی, اور وہاں ٹوٹل جو ہے تمام سبجیکٹ جو ہے مضامین جو ہے وہ ہندی میڈیم میں ہوا کرتے تھے. تو وہاں لڑکیاں ٹیچرز نے تو مجھے بہت بہت زیادہ سپورٹ کیا, بہت ہی, بلکہ وہ کہتی تھی کبھی بھی کوئی دقت ہو تو آپ آ کر کے مجھ سے ایکسٹرا ٹائم میں پوچھیے, میں آپ کی مدد کروں گی. اور بہت پیار اور شفقت دیا وہاں کی ٹیچرز نے مجھے, بلکہ میری شخصیت میں جو کچھ صلاحیتیں رہی ہوں گی اگر وہ بروئے کار آئی ہیں, اگر وہ منظر عام پر آئی ہیں, تو اس میں فتح پور گرلز انٹر کالج کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور خاص واہ. طور سے میری اس مالتی شرما رائے کا,
क्योंकि उनके अंदर एक चीज थी कि वो लड़कियों की छुपी हुई सलाहियतों को सामने ले आती थी। अगर उनके बहुत अंदर बढ़िया। बोलने की सलाहियत है, अगर उनके अंदर लिखने की सलाहियत है, तो उसके मुकाबले कराया करती थी, और मुकाबले में बहुत दूर दूर तक मेरे स्कूल की टीम जाया करती थी। बहुत मैंने खूब। भी बहुत बार हिस्सा लिया, और ड्रामे में भी हिस्सा लिया, ड्रामा भी एक्ट किया। उसके अलावा डिबेट में भी बहुत बार गई, हिस्सा लिया मैंने, और इनाम भी जीते कई बार। इस तो तरह से इस बीच में तकरीर जी मुकाबले में भी मैं हिस्सा लेती रही, और वहां से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। इंटरमीडिएट पास कर अभी हम लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था, इम्तिहान नहीं दिया था, लेकिन हमारे टीचर्स की नजर में कुछ बच्चों की ये होती है, एक लिस्ट होती है कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो मैं एक बेशक। दिन, मेरी टीचर ने मुझसे सवाल किया एग्जाम से पहले कि ये बताइए आप लोग क्या सोचा, आप लोगों ने अपने मुस्तकबिल के बारे में, आला तालीम हासिल करने के लिए आप लोग कहाँ जाएंगे। ठीक। तो कुछ लड़कियों ने वहाँ के जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज हैं उनका नाम लिया, कुछ ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी का नाम लिया क्योंकि वो वहां से करीब है, ज्यादा करीब गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। कुछ ने बनारस यूनिवर्सिटी का नाम लिया क्योंकि बनारस यूनिवर्सिटी भी बहुत करीब है। लेकिन मेरी जबान से बेसाख्ता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी निकला। हालांकि कभी मेरे घर में ऐसी बात नहीं हुई थी कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी। मैंने कभी शायद उस शहर को देखा भी नहीं था। वहां तो तक ये जो मैं बहुत शौकीन बेसाख्ता, रही, बहुत ये जो शौक आपने से कहा ना पढ़ती कि थी। बेसाख्ता एक लफ्ज निकल गया जुबान से, मैंने क्या तो क्या किया, नहीं लड़कियां तो क्या खामोश, कुछ लड़कियां जो है मेरा मजाक, कुछ लड़कियों मैं ने मजाक भी उड़ाया, जी और कुछ ने कहा कि मेरे घर आके पूछी ये बात कि क्या कहकशां इलाहाबाद जाएगी पढ़ने। तो मेरी अम्मी ने एक ही जुमला कहा था कि अगर उसके नसीब में तालीम होगी तो वो जरूर जाएगी, क्योंकि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद वहां पे एंट्रेंस एग्जाम हुआ। रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा नहीं आया, जैसा मैं चाहती थी, जैसी मेरी तैयारी थी, जैसा मेरा पेपर हुआ था। फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, सेकंड डिवीजन आया, तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा। सबके हाथ में मिठाइयां आ रही थी और मैं बैठी अपने घर की सीढ़ियों पे रो रही थी। कहीं से भी मतलब मिठाई तो बांटने का कोई सवाल ही नहीं था। बाकी मैं रो ये रही थी कि अब मैं पढ़ूंगी कहाँ, अब तो मेरा कहीं एडमिशन नहीं होगा क्योंकि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आएगा। तो मेरी एक चची थी, उस वक्त वो जामिया में, अभी भी जामिया में वो लेक्चरर हैं, हमीदा तबस्सुम। उन्होंने जी मुझे, वो गर्मी की छुट्टियों में आई थी, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। कहने लगी ऐसा नहीं है, तुम कुछ कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ज़हानत है, सलाहियत भी है, अभी फॉर्म आएंगे और एंट्रेंस एग्जाम देना। एंट्रेंस एग्जाम में अगर तुम्हारी वाकई सलाहियत है तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो बहुत मेरे खूब। पास लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी आया। मेरे बड़े अब्बू वहां रहा करते हैं, आज भी रहते हैं, वो इंजीनियर हैं पेशे से, उन्होंने भेजा। एक मेरे अब्बू के चचाजाद भाई हैं डॉक्टर जावेद उस्मानी, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, मेडिकल कॉलेज में, और माशाल्लाह उनकी दो लड़कियां भी वहां पे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, आमना और फातिमा। लेकिन उन्होंने भी फॉर्म भेजा अलीगढ़ का, लेकिन मैंने अलीगढ़ को भी नहीं मुंतखब किया, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म मंगाया। मैं यही कह रहा हूँ कि इलाहाबाद को ये जहन में लेके आप कैसे चल रही थी, कोई ख्वाब देख रही थी उसका, कोई ऐसा कुछ मतलब बेसाख्ता जुबान से कोई लफ्ज निकलना, वो शऊर या लाशऊर या तहतुल शऊर में कहीं ना कहीं वो लफ्ज या वो शहर गर्दिश कर रहा होता है। तो कहीं ऐसा था कि इलाहाबाद को आपकी पसंद हम नहीं, करार दे सकते ऐसा था, हैं? ऐसा इसलिए था कि उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, ठीक। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। तो ये बात, ठीक। और वहां से ये भी सुना करती थी कि आईएएस पीसीएस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत निकलते हैं। जी। तो तो बहुत खूबसूरत आप गुफ्तगू कर रही हैं। मैं आपको सिर्फ बताता चलूं कि हमारे साथ बहुत से नाजरीन जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं यहाँ ले पाऊंगा चूंकि मेरे हाथ में ये मोबाइल है। ये असलम जमशेदपुरी कह रहे हैं कि बहुत खूब। उनके साथ हमारे अरशद जमील साहब हैं, शाहजहां खान साहब हैं, मुबारक हुसैन हैं, मुजीबुर रहमान हैं, उबैद खांडे हैं, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, फरहत परवीन साहिबा आपको देख रही हैं, मुबारक हुसैन हैं, उसके अलावा फैज़ खान हैं, हमीदुल्लाह खान साहब हैं, शादाब अलीम साहिबा हैं, आफ्ताब मीर हैं, आलम बनारसी साहब हैं,
اس کے علاوہ میرے عزیز علی گڑھ سے ہیں سید سلیم بخاری صاحب ہیں. تمام لوگوں کو سلام عرض تو کرتی ایک ہوں. طویل ترین ہماری یہ لسٹ ہے. نصرت علی خان قاضی صاحب ہیں, یہ بہت ہی ہمارے ہر پروگرام کے اندر یہ شامل رہتے ہیں اور ان کے بڑے تمام مستفید. ناظرین اور جی سامعین کو بہت مؤدبانہ سلام عرض کرتی ہوں. جی. تو آپ اپنا جو سفر بتا رہی تھی بہت ہی خوبصورتی سے آپ چل رہی تھی. میں نے بیچ میں تھوڑا خلل ڈالا اس لیے کہ ہمارے ناظرین منتظر رہتے ہیں کہ کاش میرا نام بھی یہاں اناؤنس ہو جائے, یا یوں بھی لگتا ہے کہ ہاں ہم ہیں, کیونکہ ایسے خاموشی میں وہ بیٹھے رہیں تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. تو آپ یونیورسٹی پہنچے الہ آباد. جی ہاں, اب اس کے بعد میں نے فارم, بہت دلچسپ واقعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا بھی. میں نے جی فارم بھرا پہلی بار تو نہیں بھرا, ہائی اسکول کا فارم بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی تحریر کیا تھا. حالانکہ زیادہ تر ٹیچرز کیا کرتی ہیں اس وقت کے فارم جو ہے بچے نہیں کرتے, لیکن میں نے اپنا فارم خود ہی بھرا تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ کہیں فارم میں نام کی اسپیلنگ کی کوئی غلطی نہ ہو جائے, کیونکہ اس نام کو لے کر کے اکثر لوگ سوچتے تھے کہکشاں کی اسپیلنگ بہت بڑی ہے, یا اور ہندی ٹیچرز جو ہے تلفظ اچھا ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنا فارم کہیں بھی ہوتا تھا خود ہی بھرتی تھی. تو میں نے بھرا, اس کے بعد انٹرنس فارم منگایا. اس کے ساتھ کوئی بکلیٹ مجھے نہیں ملی کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کیسا وہاں کا ایگزام ہوگا, کیا سبجیکٹ, کیا مضامین ہوں گے, کس طرح کے سوالات آتے ہیں. میں نے فارم بھرنے کے بعد اس کا ڈیمانڈ ڈرافٹ جو ہوتا ہے وہ لگایا. لگانے کے بعد رجسٹری کا ٹکٹ بھی لے کر کے آئی, اور باقاعدہ لگا کر کے اور لفافے میں بند کر کے ایک پڑوسی کے لڑکے کو دے دیا, کیونکہ ہم لوگ پوسٹ آفس تک نہیں جا سکتے تھے. گاؤں کا ایسا ماحول نہیں تھا کہ لڑکیاں بازار یا پوسٹ آفس تک جائیں. تو میں نے اس کو دے دیا کہ آپ اس کو رجسٹری کر دیں. اپنے گھر کے چھوٹے بچے سے بھجوایا کہ کہہ دیا کہ رجسٹری کروا دیں گے, کیونکہ میرے گھر میں میرے ابو ملازمت میں ریما رہا کرتے تھے. بھائی میرا چھوٹا تھا, گھر میں کوئی اور تھے نہیں, اور زیادہ تر افراد جو بھی ہیں خاندان کے وہ باہر ہی رہتے ہیں. کوئی علی گڑھ میں ہے, کوئی دہلی جی میں جی. ہے, کوئی لکھنؤ میں ہے. تو تو وہ میں نے ہوا اور کہ نہیں؟ جب دوسرے دن میں نے جب ان سے کہا کہ رسید دے دیجئے مجھے رجسٹری کی, ہو سکتا ہے مجھے کبھی ضرورت پڑ جائے اس چیز کی. جی تو انہوں نے کہا اس کو تو میں نے سادی ڈاک میں ڈال دیا. ٹھیک. ایسے ہی میں نے اپنا سر پکڑ لیا. میں نے کہا کہ اب کیا ہوگا, اب تو میرے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی ضرورت پڑی کہ میں نے فارم فل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, تو میں کیسے اس کو پروف کروں گی. اور اسی سال ہم لوگ وہاں سے, میرے ابو چونکہ بہت سالوں سے یہاں پہ جے پی انڈسٹری میں ملازم تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا خاندان جو ہے, ان کے بال بچے, ان کے بیوی بچے جو ہے وہ یہاں آ جائیں, شفٹ ہو جائیں. لیکن میری وجہ سے میری تعلیم گاؤں میں ہو رہی تھی, تو مجھے یہ تھا کہ اب میں انٹرمیڈیٹ پاس کر لوں, اس کے بعد میں الہ آباد شاہ یونیورسٹی میں جہاں, ایڈمیشن. یہ آپ کے وہاں اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا ایک نام, شاہ جہاں خان. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی آپ کو ہی دیکھ کر جو ہے آگے بڑھی ہوں, اور آج پی ایچ ڈی کر رہی ہوں ریگولر دلی یونیورسٹی سے. چلیے. ماشاء ہاں اللہ ماشاء اللہ. جی اس کی بھی تاریخ دہراؤں گی, کیونکہ اس کے پیچھے واقعی جو ہے میں نے بہت جدوجہد کی ہے, کہ تاکہ میرے پیچھے بہت ساری نسل ایسی ہو جو آئے اور تعلیم حاصل کرے. جی. تو میں وہاں سے تو نکلی. اس کے بعد جب میں پہنچی الہ آباد یونیورسٹی اپنی والدہ کے ساتھ, اور میرے اور بھائی بہن سب ریما چلے گئے, تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ تو ہڑتال ہو گئی ہے, اور ہر طرف نعرے بازی ہو رہی تھی, پتلے پھونکے جا رہے تھے. میں تو سہم گئی بالکل دیکھ کر کے وہاں کا ماحول, کیونکہ گاؤں سے نکلی ہوئی ایک لڑکی جس نے بہت سکون پرسکون ماحول دیکھا ہو, اور وہ اچانک سے شہر کی بھیڑ میں جب آتی ہو, اور ایک جامعہ میں, الہ آباد یونیورسٹی جس کا نام بہت سنا ہو, اور جب وہ دیکھتی ہو کہ یونین گیٹ پہ بہت یہاں نعرے بازی ہو رہی ہے اور جلوس نکل رہا ہے, آگ جلائی جا رہی ہے, پتلے پھونکے جا رہے ہیں, تو میں بہت سہم گئی. بچتے بچاتے کسی طرح میں انکوائری آفس تک گئی, اور میں نے وہاں سے پوچھا, تو پتہ یہ چلا کہ آپ لوگوں کا ایگزام جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے, امتحان, اور آپ لوگوں کو ایڈمٹ کارڈ بھی ایشو کر دیا گیا ہے, وہ آپ کے پتے پہ جا چکا ہوگا. میں نے کہا اب تو میں وہاں سے نکل چکی ہوں, اب وہ ایڈمٹ کارڈ مجھے کیسے ملے گا. خیر وہ ایڈمٹ کارڈ بہت بعد میں مجھے مل گیا, لیکن پروسیجر میں نے اس کا پتہ کیا کہ کیسے, مطلب یہاں سے بھی لے سکتے ہیں ڈپلیکیٹ. تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں آپ اپنا رجسٹری کا کی رسید مجھے دکھائیں تو میں آپ کو مل جائے گا. تو وہ رجسٹری والی جو میں بات آپ کو بتا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب اس سے کہا کہ میں نے تو ڈال دیا پوسٹ باکس میں,
تو میں نے کہا کیا کروں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج تو سنڈے ہے, کل سیٹرڈے تھا, تو سنیچر کے بعد ہو سکتا ہے شام کو دیر شام جو ہے ڈاک نہیں گئی ہوگی, اور اتوار کی وجہ سے وہ ڈاک ابھی ہوگی. سوموار کی صبح میں خود گئی, ہمت کر کے ڈاک خانے گئی, وہاں جا کر کے پوسٹ آفس, وہاں ماسٹر سے بات کی میں نے کہ میری ایک ڈاک رجسٹری ڈاک اس پہ چلی گئی ہے اور مجھے اس کی رسید نہیں ملی. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, نکلوایا اور مجھے دیا, پھر میں اس کی رسید لے کر کے آئی. تو وہ پروف میرے پاس اس وقت تھا جو کام آیا, ایگزام پوسٹ پون. تو بہت ہی اس طرح میں بہترین جس انداز سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے ناظرین کو بھی اچھا ہی لگا کہ کس طرح سے ایک میں کہوں گا کہ خاتون اور اس وقت جو ایک بچی رہی ہوگی, مطلب ذہنی طور پہ وہ کس طرح سے ایک گاؤں سے شہر کی طرف سفر کرتی ہیں, اور وہ تمام وہ جو روشنیاں, رنگینیاں اور وہ ہنگامے آرائیاں جو آپ نے دیکھی ہیں, تو اس کو فیس کرتے ہوئے, ان سے نابرد آزما ہوتے ہوئے آپ نے یونیورسٹی تک کی تعلیم کے لیے, یعنی جو اپلائی آپ کہہ رہی ہیں کہ میں خود ہی تعلیم وہ فارم بھرنے جایا کرتی رہی. اس بیچ میں بہت ساری آپ کی گفتگو کو سنتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ دلچسپ انداز میں آپ جو ہے بیان آپ کا جاری ہے, بہت اچھا لگا. میں یہ بھی چاہوں گا کہ ایم اے کے بعد کا جو سفر ہے آپ کا, وہ یعنی پی ایچ ڈی ظاہر سی بات ہے آپ نے کی, تو وہ موضوع کا انتخاب اور کس کے زیر نگراں آپ وہ رہے, اور یہ سفر کیسا رہا, اور اس کے بعد ہم آپ سے مزید آگے پوچھیں گے. ذرا ہاں پی ایچ ڈی کا تھوڑا سا بتا دیجیے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں. 96 میں جب میں الہ آباد یونیورسٹی میں آئی تو میں نے 3 سال یہاں بی اے کیا یہاں سے. اس میں میرا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس تھا, لٹریچر انگلش تھا اور اردو تھا. اردو کو میں نے اولویت دی کیونکہ ہمیشہ سے مجھے اردو ادب سے لگاؤ تھا, تو اردو کو میں ساتھ لے کر کے ہی چلی. اس کے بعد ایم اے کا پہلے تو بی اے میں انٹرنس پہلی دفعہ ہوا, جب ہم لوگوں کا داخلہ ہوا تو پہلی دفعہ الہ آباد یونیورسٹی میں پہلی دفعہ انٹرنس ایگزام شروع ہوا تھا. اور جب میں نے ایم اے میں مجھے داخلہ لینا تھا تب بھی پہلی دفعہ اس کی تاریخ میں, الہ آباد یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹرنس ہوا. اس کے لیے بھی بہت لڑائیاں ہوئیں, بہت ہڑتال ہوئی, پوری یونیورسٹی بہت دنوں تک بند رہی, سارے آفیسز بند رہے, کہیں کوئی فارم نہیں بھرنے دیتا تھا ہم لوگوں کو, فیس نہیں جمع کرنے دیتا تھا کہ یہ ایگزام نہ ہو. لیکن وہاں کے رجسٹرار نے انٹرنس کرا کر کے ہی وہ کیا کہ انٹرنس ہونا ہے اور ہوگا. یونین کا یہ کہنا تھا کہ جو بچے انٹرنل ہیں, جو یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, ان کا انٹرنس نہیں ہونا چاہیے. ایک بار وہ انٹرنس کا ایگزام دے کر کے داخل ہو چکے ہیں یونیورسٹی میں, اب نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ نہیں مانے اور ہم لوگوں نے انٹرنس دیا. لیکن ایک چیز تھی, اس وقت جو میں نے فارم فل کیا تھا وہ پولیٹیکل سائنس کے لیے کیا تھا, کیونکہ میں وکالت کی طرف جانا چاہتی تھی, قانون دانی کی طرف جانا چاہتی تھی. میں گھر سے, میرے والد کا یہ کہنا تھا کہ قانون دان بننا ہے تمہیں, تو میں پولیٹیکل سائنس کا میں نے دیا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پوسٹ پون ہونے کی وجہ سے بار بار تیاری نہیں ہو پائی, اور یہ بھی رہا کہ پتہ نہیں ایگزام ہوگا نہیں ہوگا. تو میں اپنے گھر چلی گئی, ہاسٹل خالی کرا دیا گیا تھا, تو میں گھر چلی گئی. اور وہاں سے مجھے کوئی رابطہ نہیں تھا اس وقت, بالکل بھی کہیں کوئی رابطہ نہیں تھا. کچھ طوفان اتنا آیا ہوا تھا الہ آباد میں, بارش بہت ہوا کرتی تھی کہ ٹیلی فون ایکسچینج وغیرہ سارے جو ہے بالکل ٹھپ پڑ گئے تھے. تو جس دن میرا رابطہ الہ آباد میں ہوا اس دن میرا پیپر تھا, اور جس وقت ہوا تو پیپر شروع ہو چکا تھا. صبح میں نے 8 بجے فون کیا, جب فون لائن ملی ایک کسی کے تھرو, تو پتہ یہ چلا کہ آج جو ہے پہلا پیپر ہے ہو رہا ہے 8 بجے سے. تو میں گھر آئی اور میں نے کہا مجھے الہ آباد جانا ہے. تو میرے گھر میں اڑچنے لگانے لگے, لوگ کہنے لگے کوئی ضروری تو نہیں ہے, کتنا پڑھا جائے, گریجویشن کر لیا ہے, اب اس کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے, اب تمہاری شادی کرنی ہے, اور زبردستی کی یہ ضد ہے, چھوڑ دو, جانے دو, اللہ پاک جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے, اسی لیے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ اتنی اڑچنیں آئیں کہ تم نہ پڑھو. تو میں نے کہا نہیں, اتنی اڑچنیں اس لیے نہیں آئیں, اور آج یہ کال مل گئی ہے. میرا جواب یہ تھا کہ آج اگر یہ کال مل گئی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں, اللہ یہ چاہتا ہے
اور میں جاؤں گی. تو یہ ہوا کہ کل چلی جانا, کل کی بس سے. جو جے پی سیمنٹ میں جو بس ہوتی ہے وہ وقت سے ہوتی ہے. تو صبح کی بس اگر نہیں ملتی ہے تو پھر 10 بجے کے بعد بس ملتی, جو شاید نہیں پہنچ پاتی الہ آباد اس وقت سے. تو میں نے کہا میں ابھی جاؤں گی, اسی وقت جاؤں گی. گھر والوں نے پیسے نہیں دیے اور اجازت بھی نہیں دی, بغیر ان کی اجازت و مرضی کے میں نکل پڑی اس وقت. اور جب میں پہنچی تو میرا پولیٹیکل سائنس کا پیپر 3 بجے سے تھا. میں 3:30 بجے پہنچی اپنے اس کمرے میں. گیٹ پر میں نے بیگ پھینکا ہاسٹل کے, اور وہیں سے میں بھاگتی ہوئی پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ وہاں شعبے میں گئی, اور وہاں جا کر کے پھر میں نے انٹرنس دیا. تو وہ میرٹ اچھی نہیں آ پائی, 70% میرٹ میری اس وقت آئی, لیکن شاید وہ زیادہ کم تھی کیونکہ بچوں کی اس سے بھی ہائی میرٹ گئی ہوئی تھی, اس سے بھی اچھے مارکس تھے. تو اس میں نہیں ہو پایا. لیکن مارکس سے وہ کچھ نہیں پیپر ہوتا, نمبرات سے کچھ نہیں ہوتا. میں اسی لیے یہ آپ کو یہاں روک رہا ہوں کیونکہ یہاں ایک کمنٹ مجھے پڑھنے کو مل رہا ہے, آپ دیکھ پا رہی ہوں گی, میں اسی لیے دوسرے سکرول نہیں کر رہا ہوں. زبیر شاداب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے یاد ہے کہ جس بے باکی سے انہوں نے ایک سیمینار میں میرے پرچے پر سوالات کیے تھے وہ لاجواب انداز تھا. تو نمبرات کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں, یہ حقیقت ہے. دیکھیے کہ جب آپ تعلیم حاصل کریں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسناد کے لیے کریں, ڈگریاں گلے میں ڈال کے اور گھومتے رہیں. تعلیم اس لیے آپ حاصل کریں کہ آپ ایک انسان بن سکیں, اور تعلیم اس لیے بھی حاصل کریں کہ آپ دوسروں کو فیض پہنچا سکیں. تو بہرحال نمبرات کی آج بوچھاڑ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اخلاقیات بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. بہرحال شکریہ زبیر صاحب. ایک پہلو یہ بھی آپ نے بتایا کہ یہ سوالات اچھا کرتی ہیں, تو جوابات آپ نے دیے ہوں گے. بہرحال تو اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہی ہیں اس کو افسانوی, یاد رکھنا ہے. جی 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 ان کا بہت شکریہ, آج تک یاد رکھا ہے ان سوالات کو بھی. جناب. جی بتائیں. یہ وہی صاحب ہیں. جی 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 یہ وہی صاحب ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جی ارشد جمیل صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ جتنی خوبصورت ہیں اتنی ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ باتیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہاں, یہ جو وکالت کا پیشہ, نہیں میں یہاں سے روکوں گا کیونکہ ہم پہلے بھی 2-4 مہمانوں سے جب یہ سوال کرتے ہیں تو وہ اردو پہلی, یعنی ہم پسند کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میری اردو پسند تھی. ابھی ایک میرے عزیز نے سوال کیا تھا, سوال کیا بلکہ اس نے خوشی میں کہہ دیا کہ بچپن سے ہی گویا کہ ہاں اردو ادب سے شروع سے ہی دلچسپی رہی. واہ کیا بات ہے, کہہ تو دیا. اور اسی جب یہ کمنٹ ڈسپلے ہوا اور اسی وقت آپ کہہ رہی تھی کہ میں پولیٹیکل سائنس میں جانا چاہتی تھی. نہیں, میں نہیں چاہتی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ وہ قانون دان میں بنوں. جی جی اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ لائن جو میں نے چنی ہندی میڈیم کی اور یو پی بورڈ کی اور دنیاوی تعلیم کی, تو وہ بھی میں نے اپنے والد کی رضا کے لیے چنی تھی. جی تو اچھا اور انہوں نے میری پڑھائی کہہ دیا تھا کہ اب نہیں پڑھاؤں گا. تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں ان کی رضا سے ہی پڑھوں. اردو ادب کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا تھا, اور میں نے جی بتایا کہ گریجویشن تک میں نے ان کو اولویت دی. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ تم وکیل بنو. ابھی اس بات پہ کل بھی میری بات ہوئی, انہوں نے کہا تھا کہ تم تو وکیل بننے نکلی تھی اور تم وکیل نہیں بنی. چلیے آج ان آپ کو اس بات اردو کی وکالت کرتے ہوئے ہمارے سامعین ناظرین کو یقیناً یہ جو آپ حوصلہ بخش رہی ہیں, جس طرح سے آپ گفتگو کر رہی ہیں, بہت سے ہمارے ناظرین کو یقیناً ایک میں کہوں گا کہ اندر جلا ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, اور کچھ خود کرنے کا جو عزم ہوتا ہے, ہمت ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے, وہ ملتا ہے. تو بہرحال بتا رہی تھی آپ. جی اس کے بعد وہ ایگزام پوسٹ پون ہو گیا کیونکہ اس میں شاید کچھ اس طرح کا دوسرے سبجیکٹس میں نقل وغیرہ ہو گئی تھی, تو وہ ایگزام پھر کینسل کر دیا گیا پوری طریقے سے. اور جب دوبارہ ایگزام ہوا تو میں نے اردو میں میرٹ میری بہت اچھی تھی اور میں نے اردو کا انتخاب کر لیا. مجھے شکر لگا ہے. کہ شاید میرے پولیٹیکل سائنس نہیں ہے, اور میں نے اردو کا انتخاب وہاں سے کر لیا اور بہترین نمبروں سے انٹرنس میں نے پاس کیا تھا. تو میرا ایڈمیشن داخلہ جو ہے الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ہو گیا. اور پھر اس طرح سے مجھے اردو ادب کو باقاعدہ پڑھنے کا موقع ملا.
بہت شوق سے, بہت لگن سے, اور ان اساتذہ سے بھی ملاقات ہوئی جن کو صرف میں کتابوں میں پڑھتی تھی, جن کو بہت کبھی خوب. دیکھتی تھی اردو اکیڈمی کی مجلس مشاورت میں شامل ہیں, جیسے پروفیسر سید محمد عقیل صاحب کو, جیسے واہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کو. ایم اے کر واہ رہی تھی تو گوپی چند نارنگ صاحب بھی شعبے میں آئے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی. واہ. بین صاحب بھی آئے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی, اور بھی اردو کی بہت بڑی بڑی نامور شخصیات سے تو شعبے میں انہوں نے میری کبھی ملاقات پڑھایا ہوئی. تھا, مطلب چاہے وہ گوپی چند نارنگ ہو یا گیان چند جین ہو یا شمس نہیں, رحمان ان لوگوں فاروقی؟ نے پڑھانے میں سید محمد عقیل صاحب کا بہت بڑا رول ہے, جنہوں نے مجھے تعلیم دی, جی جن کی تعلیم سے یا جن کے علم سے میں نے فیض حاصل کیا ہے, وہ سید جی. محمد عقیل رضوی صاحب ہیں. انہوں نے بہت. ہمیں ایم اے میں آپشنل جو پیپر ہوتا ہے اقبال, آپ فون کاٹ دیجئے اقبال پہلے. جی فون. اقبال پڑھایا انہوں نے. جی جی. ہاں. ان سے میں نے اقبال کو پڑھا ہے, اور واقعی انہوں نے جو تعلیم دی, جو تربیت دی, وہ بھلا نہیں سکتی میں. جو شفقت دی انہوں نے, ایک بڑے استاد تھے, اور ایک شخصیت میں ان کے ایسا کیا کہوں روب تھا, بہت روب تھا کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے اساتذہ بھی ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوا جی. کرتے تھے, لیکن شاید میرا بچپنا تھا یا میری نادانی تھی, میں ان سے کبھی نہیں ڈرتی تھی, میں روب میں نہیں آتی تھی ان کے. بہت خوب. ایک بات کا واقعہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ ایم اے کر رہے تھے, 2000 کی بات ہے یہ, اور وہ اکثر ایسا کرتے تھے کہ جب کبھی کورس پورا نہیں ہوتا تھا تو ایکسٹرا کلاسز لیا کرتے تھے. بہت ایماندار تھے, اپنی تعلیمی تدریس میں وہ بہت ہی ایماندار تھے. تو انہوں نے, میں اس وقت پرائیویٹ ایک روم لے کر کے میں رہا کرتی تھی, نعمانی ہاؤس ہے الہ آباد میں, شبلی نعمانی صاحب کی فیملی کا ہی کی وہ کوٹھی ہے, جی. تو وہاں رہتی تھی. تو انہوں نے وہاں فون کر کے مجھے جب بلایا, تو ان کے اونر نے, احمد بھائی نے فون اٹھایا, احمد نعمانی نے, ان سے جب انہوں نے تعارف دیا کہ میں پروفیسر سید محمد عقیل رضوی بول رہا ہوں, تو اور کہکشاں عرفان کو بلا دیجیے. تو انہوں نے مجھے اوپر کمرے سے جب آواز دی کہ بھئی آپ کے استاد بلا رہے ہیں, بعد میں کہا کہ پروفیسر سید محمد عقیل رضوی نے فون کیا تھا تمہیں. میں نے کہا جی, وہ میرے استاد ہیں. یا نہیں استاد ہیں, لیکن انہوں نے تمہیں فون کر کے بلایا. میں حیرت میں ہوں کہ ایک بڑی شخصیت ایک اپنے طالب علم کو فون کر کے بلاتی ہے کہ میں ایکسٹرا کلاس لینے جا رہا ہوں اور پڑھنے کے لیے آ جاؤ. تو یہ بڑی بات تھی, اور وہ کبھی اپنے طالب علموں کا نام بھی نہیں بھولتے تھے. اور تو ان یہی کی وجہ ہے شفقت. کہ ارشد جمیل صاحب نے بھی لکھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کا خیال کیسے آیا, اور علی احمد فاطمی صاحب کو ہی آپ نے اپنا نگراں کیسے منتخب کیا, جبکہ شعبے میں اس وقت سید محمد عقیل رضوی اور پروفیسر فضل امام صاحب جیسے بڑے استاد بھی موجود تھے. تو بہرحال یہ پسند اپنی اپنی ہے. اور اس کے بعد گلبرگہ کے تمام ادبی حلقوں سے آپ کو سلام بھیجا جا رہا ہے. سید حسن قمر وعلیکم رضا السلام. صاحب ہیں, ہاں, جو یہ تمام کہہ رہے ہیں ناظرین کہ کو ہم آپ کی بہت تو پیار اور جی جی. السلام. شبیر راتر صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, بہت سی چیزیں یہاں آن لائن میں آ کر ادیب شاعر بن گئے ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر بن گئے ہیں. اچھا جی, ایسا بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اچھا اردو آن لائن. ٹھیک ہے. تو بہرحال بہت ہی بہترین انداز میں جو آپ یہ سفر تعلیم کا, یعنی کیسے جی آپ طے کر بتاؤں, پائی ہیں. جی جی. میں ارشد جمیل صاحب کے سوالوں کا جی, میں جواب چاہتا دیتی ہوں ہوں. تھوڑا مختصر بھی آپ کریں, کیونکہ ہمارا ابھی نا اور بھی بہت سی باتیں رہیں گی, تو میں چاہتا ہوں آدھا وقت تو ہمارا گزر گیا ہے. جی, جی. جب میں نے ایم اے کیا تو ایم اے ہاں پریویس میں ہی میں نے نیٹ کا ایگزام جی کیا, اس کی تیاری کی, اور میرا نیٹ اس وقت میں نے پاس کر لیا. لیکن میں چاہتی تھی کہ میں جے این یو جواہر لال یونیورسٹی چلی جاؤں اب ایم فل کرنے جی کے لیے, کیونکہ میں نے 5 سال دیکھ لیے تھے الہ آباد یونیورسٹی کو. جو جی. خواب لے کر کے میں آئی تھی, یا جو شوق جس ذوق سے آئی تھی, میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ چیز اب وہاں نہیں ہے. ٹھیک. جو آکسفورڈ کو, پورب کے آکسفورڈ کا جو ایک میرے شعور میں, لاشعور میں جو ایک ڈھانچہ تھا, میں نے دیکھا کہ اب صرف بات ہی بات ہے اور یہاں پہ کچھ ہے نہیں. تو مجھے واہ. یہ لگتا تھا کہ اب میں یہاں سے دہلی کی طرف چلوں اور جواہر لال یونیورسٹی سے میں تعلیم حاصل کروں.
لیکن جب میں گئی اس کے لیے فارم پہ سگنیچر کرانے کے لیے، دستخط کرانے کے لیے اپنے صدر شعبہ اردو پروفیسر حامد صاحب کے پاس، تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا اور کہنے لگے کہ کیوں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ سر یہاں سے میں نے گریجویشن کر لیا، پوسٹ گریجویشن کر لیا، اور پہلی بات تو میں آئی تھی آئی ایس پی سی ایس کی تیاری کے کہ اس سے بھی آئی تھی کہ میں یہاں سے کروں گی، لیکن جب میں نے اس چیز کو دیکھا کہ بڑے بڑے جو اتنی تیاری کرنے کے بعد بیچارے بہت میریٹوریس بچے، بہت قابل بچے، بہت ذہین بچے جو ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں اسی الہ آباد میں اور وہ کامیاب نہیں ہو پاتے جس مقصد کے لیے، وہ سارے انٹرویوز دے کر کے مینس پاس کر کے اس کے بعد انٹرویو میں نہیں نکل پا رہے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں. تو مجھے وہاں سے وہ حوصلہ میرا ٹوٹنے لگا کہ اس فیلڈ میں ہم لوگ نہیں ٹک پائیں گے. پھر مجھے ایسا لگا ایک بار میں نے دیکھا کہ بہت اچھے جو ہے ڈی ایم آئے تھے، ایس پی آئے ہوئے تھے، تو ان کا بہت جلدی ٹرانسفر کرا دیا گیا. اس چیز نے بھی بہت منفی اثر ڈالا. مجھے لگا کہ اس پیشے میں آنے کے بعد ان رہنماؤں کے پیچھے جو ہے ہماری گاڑی ہوگی اور ان کے کہنے پہ ہمارا ٹرانسفر کر دیا جائے گا. تو ایسا ڈی ایم، ایسا ایس ڈی ایم مجھے نہیں بننا ہے. میں نے نیٹ کی طرف پھر سوچا میں پروفیسر بنوں اور اس طرف تعلیم اور تدریس کے جو ہے درس و تدریس کے کا پیشہ سب سے جو ہے محترم پیشہ، معزز پیشہ ہوا کرتا ہے، تو اس طرف آؤں. اور اس کے لیے پھر میں نے نیٹ کا ایگزام پاس کیا اور الحمدللہ کہ ابھی ایم اے پریویس میں ہی میں تھی اور پہلی مرتبہ میں ہی نیٹ ہم لوگوں نے پاس کر لیا. ایک پورا ہمارا گروپ تھا اور اس پورے گروپ نے پاس کیا تھا ماشاءاللہ. ہمارا گروپ جانا جاتا تھا اس وقت، ایک مطلب ایک نام تھا اس گروپ کا کہ اس گروپ کے سارے بچے ایسے ہیں کہ ان کی اپنی اسٹڈی تھی. کہیں کوئی اس وقت اتنی یہ سہولیات دستیاب نہیں تھی عرفان صاحب، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل تھا، نہ اس طرح کی کتابیں. ابھی نیٹ کا بہت چلن بھی نہیں تھا تو اتنی زیادہ کتابیں بھی کہیں دستیاب نہیں تھیں. ہم لوگوں نے بہت پرانے پیپرز نکلوا کر کے اور ان سے اپنی تیاری کی تھی، اس سے ڈھونڈ کر کے. پھر میں گئی تو حامد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ. اگر سارے باصلاحیت بچے اس شعبے سے چلے جائیں گے تو اس شعبے میں کون رہے گا؟ تم جس کے انڈر میں چاہو گی، جس کی نگرانی میں چاہو گی، میں پی ایچ ڈی تمہاری اس کی نگرانی میں ہو جائے گی، تم یہاں پہ کرو. وہ بار بار کہتے رہے اور میں خاموش رہی، کافی دن تک خاموش رہی. جب بھی میں جاتی شعبے میں تو وہ یہی کہتے کہ لوگ سورس لگوا رہے ہیں، سفارش کروا رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں ایڈمیشن لیجئے، یہاں داخلہ لیجئے، آپ ہمارے شعبے کی رونق ہیں، تو آپ سن نہیں رہی ہیں. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہیں داخلہ لے لیتی ہوں سر آپ کے کہنے پہ، کیونکہ مجھے بھی اپنے شعبے سے بہت محبت تھی اور میں بہت احترام کرتی تھی پروفیسر حامد صاحب کا، اپنے تمام اساتذہ کا بہت احترام کرتی تھی. اور یہ بات جو ارشد جمیل صاحب نے کہی کہ آپ نے سید محمد عقیل صاحب تھے پھر بھی آپ نے ایڈمیشن فاطمی صاحب کے انڈر میں کیوں لیا، یہ دراصل میری نادانی تھی، ناسمجھی تھی، یا میری بیوقوفی کہیں. مجھے یہ بات میں نے پتہ نہیں کی کہ ایک ریٹائرڈ پروفیسر بھی پی ایچ ڈی کرا سکتے ہیں. یہ بات مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی جب میں نے ایڈمیشن وغیرہ لے لیا، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ جو لوگ ملازمت میں ہیں وہی شاید جو ہے پی ایچ ڈی کرا سکتے ہیں. اس لیے میں نے پروفیسر فاطمی صاحب کا نام لیا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں سوچتی تھی کہ پروفیسر سید محمد عقیل صاحب سے سب سے قریبی اگر ان کے کوئی اس طالب علم ہے تو وہ پروفیسر فاطمی صاحب ہیں، تو میں ان سے قریب رہوں گی. اگر ان کی نگرانی میں لیتی ہوں میں تب بھی میں سید محمد عقیل صاحب سے بہت قریب رہوں گی اور فیض اٹھاتی رہوں گی. اور واقعی وہی میں نے کیا، میں نے داخلہ ضرور لیا. تو اس میں پی ایچ ڈی کا موضوع کیا رہا آپ کا؟ اور پی ایچ ڈی کا موضوع فاطمی صاحب نے مجھے اپنی پسند کے حساب سے علی سردار جعفری بحیثیت نصب نگار دیا، کیونکہ اس وقت جب میں نے ایم اے کیا تھا 2001 میں، اسی وقت 2000 میں 1 اگست کو علی سردار جعفری کا انتقال ہوا تھا. اور وہ ایک بڑی شخصیت تھے، اور یہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ تھے، وہ پروفیسر سید محمد عقیل رضوی ہوں یا فاطمی صاحب ہوں، یہ لوگ ترقی پسند تحریک سے منسلک تھے، اس کے عہدوں پہ فائز تھے. تو یہ لوگ چاہتے تھے، ان کا فرض بھی بنتا تھا کہ یہ ایک بڑے دانشور، بڑے شاعر پہ کام کرائیں. اور وہ اپنا ہیرو بھی مانتے تھے، ان کی شاعری کو، ان کی نثر کو، ان کی تنقید کو، کیونکہ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت اس طرح کی تھی کہ بہت ساری خوبیاں ان کے اندر تھی. صرف وہ ایک شاعر صرف نہیں تھے،
बहुत खूब। शायर उन्होंने तनकीद भी बहुत अच्छी की, उन्होंने नस्र भी बहुत अच्छी लिखी, उन्होंने अफसाना निगारी भी की, उन्होंने ड्रामा निगारी भी की, उन्होंने सीरियल भी बनाए, सहाफत भी की, निजामत भी की, खतीब भी बहुत अच्छे थे। बहुत खूब। अक्सर हमसे सैयद मोहम्मद रफीक साहब की चूंकि तो उम्र के साथ आपके, साथ याद नहीं मैं आपको बताऊं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आपका सनॉप्सिस बना, क्या ये तमाम तर चीजें उसमें आपने रखी या कोई एक पहलू लिया? नहीं, ये तमाम उनकी नस्ल के तमाम पहलू को मैंने रखा है। जी उनकी पैदाइश से लेकर के इब्तदाई तालीम और उसके बाद उनका आलत तालीम, उनका ख़ानदान और उसके अलावा उनकी जितनी भी नस्री कायनात है, जहाँ तक हो सका है, जो कुछ खाकसार से हो सका, जितनी तहकीक हो सकती थी, मैंने उस वक्त की। बहुत खूब। उनके अफसानों पे भी मैंने बात की, उनके अफसाने भी ढूंढे, उनके ड्रामों पे भी लिखा, उनकी तनकीद, तरक्की पसंद अदब, उनकी बेहतरीन किताब, उस पे भी। उनकी बहुत एक खूब। किताब लखनऊ की 5 रातें बहुत मशहूर हुई, कई एडिशन उसके शाये हुए, कई ज़बानों में उसका तर्जुमा भी हुआ, 7-8 ज़बानों में या 14 ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ था उस वक्त। और उसमें उन्होंने अपनी एक सरगुज़श्त, बहुत मुख्तसर सी सरगुज़श्त लिखी है, लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी है। वो बहुत भी खूब। बहुत अच्छी थी। खाके नुमा इंशाइये की तरह से उन्होंने बहुत खूबसूरत तहरीर अपने उन दोस्तों के बारे में लिखी है, जो कुछ शुअरा उनसे उनके दोस्त थे, जी जिसमें मखदूम मोहिउद्दीन थे, फैज़ अहमद फैज़ थे, कृष्णचंद्र थे। इस तरह से उनका तारुफ बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने उसमें कराया है। और एक बहुत अच्छा उसमें अफसाना चेहरू माझी उन्होंने लिखा है, जो जिस वक्त कहते बंगाल हुआ था, तो कहते बंगाल पे तरक्की पसंद अदीबों शुअरा ने सब ने बहुत तरह की नज़में, बड़ी अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। किसी ने भूखा बंगाल लिखा है, किसी ने एक लड़का लिखा है। आपने बेशक। चेहरू माझी एक अफसाना लिखा है, बहुत जबरदस्त अफसाना है। अगर वो वाकई अफसाना लिखते तो बहुत अच्छे अफसाना निगार होते। बेशक। जब हम कहीं जब अपने निसाबों की तरफ देखते हैं तो हम अपने कभी तलबा को अली सरदार जाफरी कहीं पढ़ाते हैं निसाबों में, तो जाहिर सी बात है कहीं वो शेरी असनाफ के बीच में हैं तो कहीं वो नसर में हैं। शायरी में भी उनका बहुत ज़्यादा जो है चर्चा है, चूँकि उनकी जो बाबांगे दोहल उन्होंने जो नज़में कही हैं, बहुत सी ऐसी जी नज़में शायद आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, वो चाहे नई जी दुनिया बिल्कुल। को सलाम हो या बहुत सी ऐसी नज़में उन्होंने कही हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर, क्योंकि नसर पे हम गुफ्तगू करेंगे, अगर कोई नज़्म आपके पास हो इस वक्त उनकी हाँ शायरी के हवाले से, हाँ तो वो ज़रूर पेश करें, ताकि थोड़ा हमारे नाजरीन भी जाने कि अली सरदार जाफरी जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक के साथ अगर वाबस्ता थे तो किस जी सोच से थे, उनका अंदाज़ बयान क्या था। और नसर में तो उन्होंने वाकई बहुत कुछ दिया और शायरी भी उससे भी कमाल की। तो मैं चाहूँगा कि कोई एक नज़्म अगर आप इंतखाब कर सकी हों। जी। जी नई दुनिया की सलाम नज्म जो है, वैसे तो उन्होंने बहुत नज़में लिखी हैं। जी एक नज्म उनकी हाथों का तराना भी है, जिसमें वो हाथों की तारीफ करते हैं कि इन हाथों की ताजीम करो, इन हाथों की तकरीम करो। ये हाथ तो जो है ताजमहल बनाते हैं। जी जी, तकलीफ गंगा। और इसी नज्म को उन्होंने नस्र में भी लिखा है कि इन जी हाथों से तकलीफ की गंगा बहती है, वाह। इन हाथों की ताजीम करनी चाहिए, तकरीम करनी जी चाहिए, बेशक। कारखाने यहीं से चलते हैं। उन्होंने जी अवध की जमीन पर के लिए भी एक नज्म लिखी, अवध की खाके हसी, जो अक्सर निसाब में शामिल है। जी जी उसमें उन्होंने कहा है, जिस तरह कश्मीर को कहा गया कि वो जन्नत है, ऐसे ही उन्होंने अवध की खाके हसी को कहा है कि ये आब खाको बाद का जहां बहुत हसीन है, अगर कहीं बहिश्त है तो बस यही जमीन है। लेकिन उनकी नज्म नई दुनिया को सलाम एक तवील नज्म है और ड्रामाई अंदाज की नज्म है, जैसे कि अल्लामा इकबाल की खिज़्र राह आप कह सकते हैं, तवील नज्म। ठीक। दो जी कैरेक्टर हैं उसके, जावेद और मरियम, और तीसरा कैरेक्टर जिसका उन्वान, जिसके उस पे जो है ये पूरी नज्म है, नई दुनिया। एक नई दुनिया जी उस उनकी जिंदगी में आने वाली है, एक नया बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। उस वाह नई दुनिया को वो सलाम करते हैं। वाह। तो इसमें जो किरदार है औरत का, वो बहुत मजबूत बन के आया है। तरक्की पसंद वैसे भी उर्दू शायरी में जिस तरह का तस्वुर खवातीन के लिए था, जो महबूब का एक तस्वुर था, उससे कहीं हट करके अल्लामा इकबाल का जो तस्वुर रहा, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उस तस्वुर से भी आगे तरक्की पसंद शायरी ने औरत के वजूद को माना बेशक। और
ہیں آپ ان کی نظم کے کچھ بند میں پیش کرتی ہوں. یہ مانا محبت کی مخلوق ہے عورت، یہ مانا محبت کی مخلوق ہے عورت، تڑپتا مچلتا ہوا دل ہے عورت، پہ اس کے زمانوں مکاں اور بھی ہیں، پہ اس کے زمانوں مکاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. واہ. ہر ایک رنج و غم کی ساتھی ہے عورت، جہنم کو جنت بناتی ہے عورت. وہ غم خار بھی ہے اور دلدار بھی ہے، وہ مطلوب بھی ہے طلبگار بھی ہے، وہ ہے ساز بھی نغمہ بھی نغمہ گر بھی، گلستہ بھی گل بھی نسیم سحر بھی، وہ شمع شبستان نور سحر ہے، وہ ہر گام پر ہم سفر ہے، وہ نغمہ نہیں صرف جھنکار بھی ہے، وہ نغمہ نہیں صرف جھنکار بھی ہے، وہ شبنم نہیں صرف تلوار بھی ہے. تو اس طرح کا عورت کا ان کا تلوار بھی ہے. واہ. نظریہ تھا کہ عورت صرف نغمہ نہیں ہے، عورت صرف شبنم بھی نہیں ہے، جب وقت پڑے تو وہ تلوار بھی ہے اور وہ جھنکار بھی ہے. یہ ایک نیا جو تصور تھا ترقی پسند شاعری میں عورت کی جو شبیہ پیش کی گئی ہے، اور بھی شعراء نے پیش کی ہے. بالکل. مجاز نے بھی کہا حسن جیسے ہم پہلے دیکھتے ہیں رومانی دور میں، چاہے حسن تھا، شراب تھی، شباب تھا، کہیں گال تھے تو کہیں ان کی چال چلن کی باتیں ہوتی تھی، تو اس سے بہت اوپر اٹھ کر عورت کے حسن کے اندر کیا دیکھنا ہے، کس طرح کا معیار ہے، وہ ساری سوچ جو ہے وہ بدل دی تحریک ہے اس نے، ترقی پسند تحریک نے. اس میں کوئی شک نہیں. تو جس انداز سے وہ اس دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے یا لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے، ظاہر سی بات ہے اس میں چاہے وہ نوالے کھا کھا کے فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہے نا، یا وہ چیتڑوں میں اپنی زندگی گزارنے والے، جھگیوں میں زندگی گزارنے والے، ان کی طرف ادب نے توجہ دلائی. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ترقی پسند تحریک میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ علی سردار جعفری ایک ہمہ گیر ہمہ جہد شخصیت ہیں، تو بے شک آپ نے کہا کہ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے، افسانے بھی لکھے، شاعری بھی کی، لیکن آپ نے جو پی ایچ ڈی کی وہ نثر نہیں کی، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں. مجھے یہ عنوان دیا گیا تھا کیونکہ ان کی شاعری کو تو سبھی جانتے تھے، اور ایز اے ایک شاعر کی حیثیت سے ان کو بہت شہرت ملی تھی، بہت ان کو اعزاز و انعام بھی ملے تھے، بہت ہندوستان کا پدم شری اعزاز بھی ان کو ملا 1967 میں. اس کے بعد 1997 میں ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا، جو ادب کا سب سے بڑا اعزاز ہوا کرتا ہے انعام، وہ بھی انہیں حاصل تھا. اور شاعر کی حیثیت سے لوگ ان کو جانتے تھے کیونکہ وہ مشاعروں میں پڑھتے تھے اور محفلیں لوٹ لیا کرتے تھے. بے شک وہ آواز ہی لیکن ان کی ایسی تھی. اردو ادب کے لوگ یا طلباء کہہ سکتے ہیں، اساتذہ تو واقف تھے، طلباء جو ہم جیسے تھے جو ادب کی ابھی صحرا میں بھٹک رہے تھے اور علم حاصل کرنا چاہتے تھے، تو تحقیق کی دنیا میں ابھی اس چیز کی وہ تھی، ابھی کسی نے اس پہ کام نہیں کیا تھا، ان کی نثر کو کسی نے متعارف نہیں کرایا تھا بہت خوب. اس وقت تک. یہ میرا پہلا کام تھا، شاید میری پہلی پی ایچ ڈی اس وقت تھی جب مجھے نثر پہ کام ملا تھا کہ آپ ان کی نثر کی تحقیق کیجیے بہت خوب. کہ انہوں نے تو کیا اس کیا میں ادب. کیا خاص جو مطلب اگر ہم نثر کی ہی بات کریں تو اس میں کیا کیا آپ نے اس کا مطلب لوگوں تک، ہم تک کیا پہنچایا اپنی اس تحقیق کے دوران، مطلب جو سب سے پہلے موضوعات؟ ہاں کہ جس کو دنیا شاعر جانتی ہے اس نے نثر میں کیا لکھا ہے. جی. تو مجھے اندازہ یہ ہوا جب میں نے تحقیق شروع کی، بہت سارے رسائل دیکھے، بہت ساری کتابیں دیکھی، تو مجھے ایک رسالہ ملا تھا وہاں سے، پاکستان کا رسالہ تھا، نیاز فتح پوری صاحب نکالتے تھے، نگار، بہت ضخیم رسالہ تھا. اس کے علاوہ بھی کچھ نمبر ان کی موت کے بعد جو ہے انتقال کے بعد بہت سارے نمبرز آئے، نخلستان نے نکالا، ایوان اردو نے نکالا، اور بھی اس طرح سے. تو اس میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور ایک کتاب مرتب کی گئی تھی عبدالستار دلوی صاحب ممبئی سے، رفیہ شبنم عابدی صاحب نے ایک کتاب ان کی شخصیت، فن اور نثر پہ وہ کیا، ان کی اکجا کیا. تو وہ ساری کتابیں میں نے ڈھونڈی اور دیکھی، تو مجھے یہ پتا چلا، مجھے ایک بہت پتلی سی کتاب ملی لائبریری میں الہ آباد یونیورسٹی کی، وہ کتاب تھی منزل. 1938 میں وہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور نیا ادب ایک رسالہ نکالا کرتے تھے علی سردار جعفری. اس کے بعد سے جب ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑی تو لکھنؤ کی سرزمین سے، تو اس
ادارے سے وہ شائع ہوا تھا منزل. وہ مجموعہ منزل. اس میں جی. 5 ان کے افسانے تھے اور ایک ڈرامہ تھا، ایک بابی ایک ڈرامہ تھا سپاہی کی موت، واہ. جس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ ہندوستان کے سپاہیوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے کس طرح سے انگریزوں کی نظر میں، اور یہ دکھایا کہ وہ بیچارہ سپاہی زخمی تھا اور وہ بچ سکتا تھا، لیکن ایک انگریز سارجنٹ کی جان بچانے کے لیے انگریزی حکمران نے، وہاں کی نظامیہ نے نرس سے یہ کہا کہ اس کو زہر کا انجیکشن دے کر کے اس کو مار کے اور بستر خالی کر دو، کیونکہ بستر کی ضرورت ہے اور ایک انگریز سارجنٹ کی جان بچانی ہے. تو ہندوستانیوں کی جان اتنی عرضہ تھی کہ اگر وہ بچ بھی سکتا تھا، لیکن اس کو زہر دے کر کے وہ مار دیا گیا اسپتال میں. وہ نرس نہیں چاہتی تھی کہ مارا جائے، لیکن وہ مجبور تھی اور اس نے زہر کا انجیکشن دے دیا. اور تو اپنی فیملی کو یاد کرتا ہوا سپاہی اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو یاد کرتا ہوا جو ہے، اپنی موت تو نہیں مر سکا، اس کو مار دیا گیا. تو یہ ایک ان کا وہ تھا. اور اس کے علاوہ ان کے 5 افسانے تھے، جس میں ایک منزل افسانہ تھا جس میں فاطمہ کا کردار بہت مضبوط تھا. ایک لڑکی جی. تھی جو بغاوت کرتی ہے، اپنے والد سے اپنے بھائی کا ساتھ دیتی ہے. کمیونسٹ اس کی سوچ ہوتی ہے، مارکسسٹ سوچ ہوتی ہے، اور وہ جاگیردارانہ اور زمیندارانہ سوچ کے خلاف اٹھتی ہے. اور جب وہ اس کے کہتے ہیں، اس کے والد اس کے بھائی کو گھر سے نکالتے ہیں کہ تم نکل جاؤ، تو کہتی ہے مجھے بھی نکال دیجیے، مجھے بھی نکال دیجیے، کیونکہ میں بھی وہی فکر وہی سوچ رکھتی ہوں. اس طرح سے ایک اور ان کا افسانہ ہے آدم زاد، جس میں یہ دکھایا گیا کہ جب مرد جو ہے زمانے میں، چاہے چودھری ہو، لالا ہو، یا مکھیا ہو، پردھان ہو، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، رہنما ہیں، جو گاؤں کی دبنگ شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے ایک عورت کا، اور وہ بھی کم ذات کی عورت کا، بالکل غریب ہے، کوئی اس کا خاندان نہیں، کوئی پس منظر نہیں، لیکن وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے جسم کا، اس کا جنسی استحصال کرتے ہیں، اور اس کو اپنا نام نہیں دیتے. وہ ماں بن جاتی ہے ایک بچے کی، اور پورا گاؤں اس کو جو ہے اس کو لان تان دیتا ہے، پنچایت بیٹھتی ہے، لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی اس کو بہت گندے گندے الفاظ سے بد کرداری کے اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں، اور وہ سب کی طرف دیکھتی ہے. لیکن بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں راشد الخیری اور لوگوں کے افسانوں کی طرح روتی بسورتی عورت نہیں دکھائی سردار جعفری نے. انہوں نے یہ دکھایا بہت، وہ سوچتی ہے، سب کی طرف دیکھتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ یہ چودھری ہے، اس نے مجھے 4 سیر آٹا دیا تھا یا چاول دیا تھا، تو میں اس کا نام لگاؤں، یہ بھی تو میرے پاس آیا تھا. یا یہ عیدو ہے، اس نے مجھے 1 روپے دیے تھے، 1 آنے دیے تھے، تو میں اس کو کہوں یہ بھی میرے پاس آیا تھا. ایسے بہت سارے، یہ سارے لوگوں کو کرتی ہوئی، اور وہ لوگ کہتے ہیں اسے گاؤں سے نکال دینا چاہیے، یہ بد کردار اور بد چلن عورت ہے، اس سے گاؤں کی اور عورتیں خراب ہوں گی. تو وہ اٹھاتی ہے اپنا گھونگھٹ اور صرف ایک جملہ کہتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ چودھری اس گنگا میں کون نہیں نہایا ہے. واہ، بہت اور بڑا جملہ اٹھاتی ہے. اور اپنی بچی کو لے کر کے چلی جاتی ہے بہت خوب. کہ چودھری اس میں سے ایسا کون ہے جس نے اس گنگا میں نہیں نہایا. بہت اچھا. گویا کہ تو وہ بہت اس مضبوط. دور کی عکاسی تھی بے شک، چونکہ پہلے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہوں کے لیے یا ہم کہیں گے سرمایہ داروں کے لیے لکھا جا رہا تھا، اب وہی ادب جو ہے وہ عوام کے لیے اور غریب کے حق میں، مزدور کے حق میں جو ہے وہ لکھا گیا. تو اس بیچ میں آپ نے ان کی نثر کے مراتب، اگر ہم کہیں کہ جو نثری اصناف لکھ رہے تھے اس وقت بہت سارے لوگ، چاہے وہ افسانہ تھا، ناول تھا، ڈرامہ تھا، ان تمام میں علی سردار جعفری کا کیا مقام آپ دیکھتی ہیں، کیا مرتبہ دیکھتی ہیں؟ ترقی پسند تحریک چونکہ ایک بہت مشہور و معروف تحریک گزری ہے، اور آج بھی اس کے اثرات ابھی بھی ہمارے ہاں ادب میں موجود ہیں. اس بیچ میں علی سردار جعفری نے مطلب کون سا خاص اسلوب اپنایا، کون سا رنگ اپنایا، اور کس طرح آج اگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں علی سردار جعفری پہ، تو ہمارے ناظرین پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ان کے ہاں انفرادیت کیا تھی؟ ان کے ہاں انفرادیت یہ تھی کہ ان کی نثر واقعی بہت خوبصورت نثر تھی. اگر آپ ان کی نثر پڑھیں گے تو آپ کو جی اندازہ ہوگا کہ کرش چندر سے کم خوبصورت نثر ان کی نہیں تھی. بہت جی خوبصورت نثر. اور سب سے زیادہ مجھے جو چیز جس نے متاثر کیا کہ ان کے ہاں علم بہت تھا.
جی وہ اپنے ترقی پسند ادب میں جو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں، آرٹ کی بات کرتے ہیں، سائنس کی بات کرتے ہیں، شعور کی بات کرتے ہیں، ذوق کی بات کرتے ہیں، اور ان کی نثر بہت ہی خوبصورت اور بہت اگر مشکل نہیں تھی، بہت آسان بھی نہیں تھی، لیکن واہ بہت خوبصورت لکھنے کا انداز بہت ان کا خوبصورت تھا کہ پڑھنے والا لگے کہ ہاں یہ ادب واقعی ادب ہے. بہت خوب. تو جو انہوں نے ڈرامے ہم تک پہنچائے ہیں ان ڈراموں کے اگر نام یاد ہوں تو ہے کچھ جی ذہن جی میں؟ جی بالکل. جی جی اس کے وہ ان سب سے سے. پہلا ڈرامہ انہوں نے لکھا وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جب ان کا ایڈمیشن ہوا 1932 میں جب وہ علی گڑھ گئے، انہوں نے بھی اپنی روایت سے بغاوت کی تھی. میں بتاتی چلوں کہ واہ شاید شخصیت بہت جو ہے ملتی جلتی اس طرح کی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے والدین چاہتے تھے کہ وہ سلطان المدارس لکھنؤ میں تعلیم حاصل کریں. واہ ان کو وہاں داخلہ دلایا گیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور ایک بار نہیں وہ دو بار وہاں سے بھاگے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ علی گڑھ آئے، اور علی گڑھ میں انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا. وہ لائبریری گئے، بہت ساری کتابیں پڑھی انہوں نے. انہوں نے لکھا ہے اپنی خود نوشت میں کہ میری زندگی پر جو اثر ڈالا وہ گاندھی جی کی تلاش حق تھی، پلوٹارک کی مشاہیر یونان و روما تھی، اور فاؤسٹ تھی. اس طرح سے بہت ساری ایسی کتابیں تھیں جن کو میں نے پڑھا. اور میں نے ایک ڈرامہ لکھا دیوانے، انہوں نے ایک ڈرامہ دی. لکھا تھا دیوانے. اور پھر وہ اپنے دوست کے پاس گئے تھے تو ان لوگوں نے جواب نہیں دیا کہ کیسا ڈرامہ لکھا ہے، ہنس کے مذاق اڑایا. تو وہ تلاش کرتے رہے کہ آخر یہ لفظ اس کے معنی کیا ہے اور کیوں یہ اتنا مشہور ہو رہا ہے. اس کو تلاش کرتے کرتے انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، اور جو اثر مارکس کی لینن کی سوانح عمری پڑھی انہوں نے، ان کتابوں نے ان کے اوپر اثر ڈالا اور وہ مارکسسٹ کی طرف آئے. انہوں نے ایک مضمون لکھا علی گڑھ کی میگزین میں شائع ہوا، جدید ادب کے رجحانات. اس میں بھی میرا خیال ہے میں نے جب ترقی پسند ادب کو پڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ کہیں بھی اپنی روایت سے بغاوت نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے بار بار اس چیز کو لکھا ہے کہ ہم قدیم ادب کے امین اور وارث ہیں، بہترین وارث ہیں. بلکہ انہوں نے سر سید بہت کی خوب. سے بہت فیض اٹھایا ہے. وہی باتیں، وہی بنیاد جو سر سید کی ہیں، عقلیت پسندی، سائنس پسندی اور آسان نثر، آسان جو ہے عوام کے لیے مضمون نگاری. ان چیزوں پہ ترقی پسند فکر نے بھی زور دیا، تحریک نے بھی زور دیا، اور ادبا نے بھی لکھا. اور اسی اس میں انہوں نے ایک بار کوئی تقریر کر دی تھی ایسی، جہاں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ان کو نکال دیا. واہ سیاسی نظم کی وجہ سے، سیاسی تحریک کی وجہ سے، یا سیاسی تقریر کر دی تھی تو وہاں سے ان کا نام نکال دیا گیا. اور پھر انہوں نے اپنا BA جو ہے وہ دہلی کالج سے مکمل کیا، 2 سال وہاں سے کیا. اس کے بعد یہ لکھنؤ یونیورسٹی آئے، اور لکھنؤ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر ہی رہے تھے، MA میں تھے، تب ان کو انقلابی شاعری کے اس میں جو ہے گرفتار کر لیا گیا اور یہ جیل واہ چلے گئے. بہت خوب. زبیر شاداب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ علی سردار جعفری کی نثر میں شاعری اور شاعری میں نثر کا امتزاج ملتا ہے. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اب آپ کے سوالات کا انہوں نے جواب دیا ہوگا. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی جو لکھنؤ کی 5 راتیں جو نثر ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو لگ کے ایسے ایک غنائیت سی ہے، ان کی ایک شاعرانہ مزاج ہے اس نثر کا. اور جس طرح انہوں نے تعارف کرایا ہے اس میں کچھ شعرا کا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں مخدوم محی الدین کو کہ یہ مخدوم ہے حجر اسود سے تراشا ہوا آبنوسی چہرہ، کیونکہ ان کا رنگ کالا تھا. تو اس طرح سے ان کو متعارف کراتے ہیں. اور فیض احمد فیض کو کہتے ہیں کہ یہ فیض ہے اس پہ کھڑا ہوا، ایک دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے محبوبہ کی تلاش میں. اور اس کو یہ ہے جیسے وہ نظم ان کی ہے جس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کی دلہن ہے یا ہندوستان ہے. جس طرح سے کی نظم کو صبح آزادی کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی کی اس دلہن کی اس میں کھڑا ہے، انتظار میں کھڑا ہے، اور یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محبوبہ کا انتظار کر رہا ہے یا آزادی کا. واہ اور گویا اپنے کہ لیے ہم انہوں نے کہا جی 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 اپنے لیے انہوں نے کہا کہ یہ علی سردار جعفری ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ ہنستے ہتھوڑے کا نشان ہے.
यहाँ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि चूंकि सियासत की बात निकल आई, इनकलाब की बात निकल आई, और जाहिर सी बात है कि तरक्की पसंद तहरीक से जो भी वाबस्ता रहा, तो उन्होंने एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसमें सियासत हो रही है। इनकलाब बीच में लेके आए, वो समाज को बदलना चाहते थे, जो हमारी रिवायात थी उनको तोड़ना चाहते थे, जो हमारे यानी कुछ असूल ज़वाबित थे उनसे, यानी अदब को भी उन्होंने आज़ादी दिलाने की कोशिशें की। और इसी बीच में हम इनकी सियासत की भी बात करें, क्योंकि ये जितने अदब से वाबस्ता थे, वो चाहे शेर हो या नसर हो, उसी कदर वो सियासत में भी बहुत आगे आगे रहे, सरगर्म रहे। तो इनकी सियासी जिंदगी पे अगर आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएं, कैसा रहा इनका सियासी पहलू अगर हम देखें। और मुझे लगता है कोई इनकी नज्म भी ऐसी है कि जो मुझे याद आ रहा है, कोई आखिरी दिनों में जब वाजपेयी साहब ने कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम को दावत दी थी, तो उस दौरान भी उन्होंने कोई अपनी नज्म पढ़ी थी या क्या था, वो थोड़ा सा आप हवाला भी दीजिए, और इनकी सियासी जिंदगी पे भी अगर आप कुछ रोशनी डालें तो। जी, सियासी जिंदगी का इस तरह है कि जैसे अदब का सियासत से उन्होंने भी लिखा है कि बहुत गहरा रिश्ता है, और तरक्की पसंद तहरीक का भी बहुत गहरा रिश्ता है। वजह ये थी कि पहली बात तो अदब एक तरफ, सियासत इसलिए कि मुल्क जिन हालात से दो चार था, अंग्रेजों का गुलाम था, कोई अपनी बात नहीं कह सकता था, कोई अपनी जिंदगी नहीं जी सकता था, जागीरदाराना मिजाज था, जमींदाराना मिजाज था, उन्होंने जुल्म बहुत देखे थे। हालांकि उनका अपना खानदान जमींदार खानदान था, जागीरदार खानदान था, उन्होंने वो अपने चचा के भी खिलाफ गए, क्योंकि उन्हें ये चीज पसंद नहीं थी कि किसी तरह से जुल्म किया जाए किसी मजदूर पे, किसी किसान पे, किसी औरत पे। उन्होंने ये लिखा है अपनी किताब में कि मैंने पेड़ों से लटकती हुई औरतें देखी हैं, इस तरह की औरतें देखी हैं, तो मैं उस जुल्म को सोचता था कि ये जुल्म आखिर क्यों है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उन लोगों का ये सोचना उस वक्त था कि अगर जब तक हम सियासत में नहीं आएंगे तब तक शायद हम इस चीज को काबू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अदब करके हम इस चीज को नहीं मिटा सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर ताकतवर कोई है तो वो रहनुमा है, बेशक, चाहे जैसे भी हो, करप्ट हो या अच्छे हो, लेकिन सब हाँ ताकत उन्हीं के पास है, इसलिए सियासत से वो लोग जुड़े रहे। लेकिन आज के सियासी रहनुमाओं की तरह वो लोग नहीं थे। उन्होंने यूनियन का इलेक्शन लड़ा था वहां से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और वो जीत भी गए थे उसके बाद से, लेकिन उनको लीडरी रास नहीं आई क्योंकि वो जेल चले गए। लेकिन उन्होंने किस तरह की सियासत ज्वाइन की कि अपना जो आरामदेह अपनी जिंदगी थी, बहुत बारीक, उनकी बहन ने लिखा है एक मजमून में कि बहुत नफीस कुर्ते पहना करते थे, बहुत बारीक कपड़े के, बहुत ही मुलायम, और बहुत मुलायम बिस्तर पे वो सोया करते थे सियासत में तहरीक से जुड़ने से पहले, और बहुत बाज़ौक़ और खुशज़ौक़ इंसान थे। लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें तर्क कर दी। वाह, तो इनकी बहन का नाम जहन में तो नहीं है? इनकी बहन का नाम मैंने कहा जहन में है? सितारा जाफरी उनकी बहन है, क्योंकि जी जी, तो उन्होंने लिखा कि मेरे भाई ने वो सारी चीजें आसाइशें तर्क कर दी। वाह। और फिर वो शायरी, वो सबसे पहले उन्होंने अफसाने लिखे, जो उनका अदबी सफर का आगाज हुआ। और मैंने जो नस्र का बताया तो मैंने ये पाया कि उन्होंने सबसे पहले एक तो दीवाने, और दूसरा जो है उन्होंने अफसाने लिखे। उन्होंने 3-4 उनके 5 अफसाने जो गैर मतबूआ हैं, जो मुझे भी नहीं मिल सके, लेकिन इतना मैं जान सकी उनकी बहन के मज़ामीन के जरिए कि उन्होंने बताया कि उनकी हीरोइन भी बहुत मजबूत हुआ करती थी और बहुत खूबसूरत, और वो राशिदुल खैरी की हीरोइन की तरह नहीं हुआ करती थी। उसमें एक 3 पाव गुधा आटा, एक हुजूम तन्हाई, और एक आतिशी कमीज, लाले सहराई। तो घर में भी मौजूद नहीं है वो, जो मतलब नहीं, वो कहीं मुझे नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले, क्योंकि वो मेरा ख्याल है वो उसको उन्होंने वो नहीं कराया, पब्लिश नहीं कराया, शायद नहीं हो पाए थे। लेकिन जो मंजिल किताब मुझे लाइब्रेरी में मिली उसमें और अफसाने थे, 5 अफसाने थे। तो वो उनकी अफसाना निगारी, पहली अफसाना निगारी की मतबूआ किताब है, और उससे ये साबित होता है कि उन्होंने अदबी आगाज जो किया है अदबी सफर का, वो नस्र से किया है और अफसानों से किया है। बहुत खूब।
تو یہ جو ہم سیاست کی ہی بات کرتے ہیں تو بیچ میں مجھے وہی جو میں سوال کر بیٹھا تھا، شاید وہ جو واجپئی والا قصہ ہے، یہ جو ہمارے پڑوسی ملک کا ہے، وہ کون سی نظم تھی؟ ان کی دو نظمیں بہت مشہور ہیں، دو نظمیں. اور میرے خیال سی ڈی ایک نظم انہوں نے لکھی تھی آزادی کے وقت میں لکھی تھی جی، لیکن وہ بعد میں سرحد کے نام سے بھی مشہور ہوئی اور صبح فردا کے نام سے بھی مشہور ہوئی. طویل نظم ہے ان کی. جی وہ انہوں نے سرحد کے لیے لکھی اور بہت اچھی نظم ہے. اور ایک نظم انہوں نے لکھی جو واجپئی جی لے کر کے گئے تھے، وہ گفتگو نظم تھی. گفتگو نظم. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے شاید جو آج کے طلبہ ہیں وہ یہ مواد نہ دستیاب ہو، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ہر پہلو پہ تھوڑی تھوڑی روشنی پڑتی رہے. میں صبح فردا جو میں نے کتابوں میں پڑھی، صبح فردا کے نام سے، اور کئی جگہ علی سردار جعفری نے بھی مشاعروں میں اسے پڑھا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اس نظم کو لوگوں نے کئی نام دیے. خود ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی نام دیے گئے. میں نے اسے صبح فردا دیا تھا، لوگوں نے اسے سرحد بھی نام دیا، کچھ نے اسے مانگ نام دیا کیونکہ ایک تشبیہ اس میں مانگ کی بھی آتی ہے. تو اس طرح سے یہ نظم کافی مشہور ہوئی. اس کے کچھ بند میں پڑھتی ہوں، آپ سماعت فرمائیں. اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج ہو کے دو ٹکڑے. اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج ہو کے دو ٹکڑے. اسی سرحد پہ کل زخمی ہوئی تھی صبح آزادی. یہ سرحد خون کی، اشکوں کی، آہوں کی، شراروں کی. یہ سرحد خون کی، اشکوں کی، آہوں کی، شراروں کی. جہاں بوئی تھی نفرت اور تلواریں اگائی تھیں. یہاں محبوب آنکھوں کے ستارے تل ملائے تھے. یہاں معشوق چہرے آنسوؤں میں جھل ملائے تھے. یہاں بیٹوں کی ماں پیاری بہن بھائی سے بچھڑی تھی. یہ سرحد جو لہو پیتی ہے اور شعلے اگلتی ہے، ہماری خاک کے سینے پہ ناگن بن کے چلتی ہے. سجا کے جنگ کے ہتھیار میدان میں نکلتی ہے. میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا. واہ کیا بات ہے. واہ. یہ سرحد پھول کی، خوشبو کی، رنگوں کی، بہاروں کی، دھنک کی طرح ہستی، ندیوں کی طرح بل کھاتی، وطن کے عارضوں پر زلف کے مانند لہراتی، مہکتی جگمگاتی ایک دلہن کی مانگ کی صورت کہ بالوں کو دو حصوں میں تو تقسیم کرتی ہے مگر سندور کی تلوار سے سندل کی انگلی سے. یہ سرحد دوستوں کی، بھائیوں کی، غم گساروں کی. یہ سرحد دوستوں کی، بھائیوں کی، غم گساروں کی. سحر کو آئے خورشید درخشاں پاسباں بن کر، اور نگہبانی ہو شب کی آسماں کو چاند تاروں کی. زمیں پامال ہو جائے بھرے کھیتوں کی یورش سے، سپاہ حملہ آور درختوں کی قطاروں سے. خدا محفوظ رکھے اس کو غیروں کی نگاہوں سے، پڑے نظریں نہ اس پر ان کے تاجداروں کی. واہ کیا بات ہے. محبت حکمراں آخری بند ہے، اور یہ نظم واقعی بہت ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کے لیے بہت اہم ہے. محبت حکمراں ہو، حسن قاتل، دل مسیحا ہو، چمن پر آگ برسے شعلے پیکر گل ازاروں کی. وہ دن آئے کہ نفرت ہو کے آنسو دل سے بہہ جائے. وہ دن آئے کہ نفرت ہو کے آنسو دل سے بہہ جائے. وہ دن آئے کہ سرحد بوسے لب بن کے رہ جائے. یہ سرحد منچلوں کی، جلوں کی، جان نثاروں کی. یہ سرحد کج اداؤں کی، یہ سرحد کج پلاہوں کی. یہ سرحد سرزمین دل کے باقی شہ سواروں کی. یہ سرحد گلشن لاہور و دلی کی ہواؤں کی. یہ سرحد امن و آزادی کے دل افروز آہوں کی. یہ سرحد ڈوبتے تارے ابھرتے آفتابوں کی. یہ خون میں لترے پیار کے زخمی گلابوں کی. میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا. ایک نظم یہ تھی، اور دوسری نظم جو ان کی تھی وہ گفتگو تھی. گفتگو بند نہ ہو بات سے پھر بات چلے. صبح تک شام ملاقات چلے. ہم پہ ہستی ہوئی تاروں بھری رات چلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت کے سیاسی رہنما تھے انہوں نے بھی اسی کی بات کی کہ بھائی سرحدیں کھولی جائیں اور روابط جو ہیں وہ بحال ہوں. اور اس وقت کا یعنی علی سردار جعفری کا یہ
कहना, और बीच में फिर बहुत सी ऐसी कोशिशें भी हुई कि सरहदें जो बंद थी, ये रास्ते बंद थे, वो खोले जाए, अमन की बातें हुई। तो बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत एक पहलू था, और मैं कहूँगा कि आज की इस गुफ्तगू का बहुत ही खूबसूरत पहलू जो आपने यहाँ बयान किया, इनकी नज़्म आपने पढ़ी, और उस नज़्म में पूरी वो मैं कहूँगा कि उन्होंने एक तारीख रख दी है कि हिंदुस्तान क्या है और क्या चाहता है, और किस तरह की ये सरहदें बीच में हाइल हो गई। इस बीच में चूंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, और मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से नाजरीन हैं जिन्होंने आपकी पजीराई की है, वो चाहे नीरू सईद हों, हसन हैदर बॉबी हों, सैयद सलीम बुखारी हों, सबिया सुंबुल साहिबा खुद बेहतरीन शायरा हैं, वो आपको इस अंदाज़े बयान पे दाद दे रही थी। सगीर कुरैशी साहब सऊदी अरब से हैं, नूर जमशेदपुरी हैं, और ये भी सऊदी अरब से हैं गालिबन, सबिया सुंबल। उसके बाद नज़ीर रासिख हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कहीं ऊपर मुझे निकल गए हैं। जुबैर साहब का एक और सवाल है, वो बाद में आपको सुनाऊंगा। उबैद खांडे साहब हैं। सादिका नवाब सहर आपको गुफ्तगू को इस वक्त समात कर रही हैं, आपको देख रही हैं। आरपी सिंह साहब आपको सुन पा रहे हैं। हमीदुल्लाह खान साहब, शबाना नसरीन साहिबा ये हमारी मेहमान बन चुकी हैं, ये भी आपको सुन पा रही हैं। सुरैया फारूकी हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं, मुमताज कौसर हैं। जो नाम रह भी जाए मैं माजरत चाहता हूं अपने नाजरीन से, चूंकि गुफ्तगू के दौरान मैं इनको रोकूं। अजय मालविया जी हैं जिन्होंने बहुत खूब आपके अंदाज़े बयान को कहा है। ये वो शब्बीर राथर साहब हैं। इसी तरह बहुत से नाम, सैयद कमर रज़ा हों या शाहजहां साहब हों, गुलजार अहमद वानी साहब हों, फातिमा खातून हमारी इस तहरीक में शामिल हैं और इन्होंने भी खूबसूरत अपना लेक्चर दिया था। जाकिर मलिक बलेसी हैं, अरशद जमील हैं, और फरीद अहमद खान साहब कारवान उर्दू से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और शुक्रिया उनका भी। बहुत से और नाम ऐसे होंगे। सलीम मोहिउद्दीन साहब हैं, ये भी हमारी तहरीक का हिस्सा हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरत अपना यहाँ सेशन रखा था। बख्तियार नवाज साहब हैं। बहुत सारे नाम, अब मैं वही देख रहा हूँ कि बहुत ऊपर तक मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन इस बीच में कमेंट्स और भी होंगे, क्योंकि ये वो हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। सादिका नवाज, हाँ, मोहम्मद सलीम साहब हैं। तमाम तर लोग जो हैं इस वक्त ये आपकी गुफ्तगू से महजूज हो रहे थे। खूबसूरत शायरी अली सरदार जाफरी की जो आपने यहाँ पेश की, जिस अंदाज़े बयान से पेश की, और जो आपने नज़रियात उनके रखे, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो इल्मी थे, अदबी थे, या तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से जो आपने बातें की, तो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हमारी हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा पहलू जो आपने जहन में बनाया हो, चूँकि हमने पहले ही कहा कि हम आगीर शख्सियत के मालिक हैं, तो किस किस पहलू को टच करते, मैंने फिर भी जल्दी जल्दी में कहीं आपको सियासत की तरफ लाया, कहीं नसर की तरफ ले गया, कहीं आपको शायरी के हवाले से उनसे बात की। यही वजह थी कि मैं चंद लम्हों में बहुत सा उनका जो है सफ़र जो है वो कैद करना चाहता था। फिर भी कोई एक अहम वाकया, कोई अहम बयान, कोई अहम किस्सा या कहानी, या जो आपके जहन में हो कि यार ये तो पूछा ही नहीं गया, तो वो कोई ऐसा पहलू तो नहीं छूट गया मुझसे? नहीं, आप किसके हवाले से पूछना चाहते हैं? सरदार जाफरी के हवाले से? अली सरदार जाफरी के हवाले से। नहीं, अली सरदार जाफरी के हवाले से दरअसल वाकई मैं बार बार यही चीज कहूंगी कि वो एक हष्ट पहलू शख्सियत थे। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी। अफसाने की मैंने बात की, ड्रामे की बात की, उसके अलावा रेडियाई ड्रामे भी उन्होंने पेश किए, जिसमें जो है वो मुझे मिले कि रेडियाई ड्रामे भी थे, सिप्ते हसन भी थे, सज्जाद ज़हीर के भी थे, और अली सरदार जाफरी के भी कुछ ड्रामे थे, और तवील ड्रामे भी उन्होंने लिखे। अभी तो मैंने सिर्फ एक मुख्तसर से ड्रामे की बात की थी। उसके अलावा तनकीद की जो है, तरक्की पसंद अदब उनकी चूंकि बहुत शोहरत याफ्ता किताब है, और उसमें एक नजरिया भी है उनका तरक्की पसंद फिक्र का, तरक्की पसंद तहरीक का। यही सवाल भी आया है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ तक पहुंचाना चाहता था कि जो तहरीक के साथ इतने वाबस्ता थे, जैसे कहा गया कि गरीबों या मजदूरों, ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, ठीक है ना, चांद देखो तो उसमें महबूब का चेहरा तस्वुर में ना लाओ, इसमें रोटी भी आप ला सकते हो जो बहुत से लोगों को मैसर नहीं है। तो इस बीच में यानी हुस्न का मयार बदलने की बातें की गई, तो अली सरदार जाफरी का क्या नजरिया था? बिलखसूस मैं यही सवाल चाहता हूँ कि अली सरदार जाफरी का भी नजरिया यही था, क्योंकि वो अपने पेशरो में
جو اس سے پہلے کے تھے سر سید کو میں نے بتایا کہ انہوں نے ترقی پسند ادب میں یہ کہا کہ میں ان کو اپنا پیشرو مانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی ادب کو عوام سے جوڑنے کی بات پہلے کہی تھی. ترقی پسند تحریک سے پہلے سر سید نے ادب کو عوام سے جوڑنے کی بات کہی تھی. آسان نثر کی بات بھی سر سید نے پہلے کہی تھی. ترقی پسند فکر بعد میں، تحریک بعد میں آئی. جی. اور اس طرح سے عوام کو جوڑنے کی جو بات تھی، اس طرح جو مضامین لکھے سر سید نے لکھے، تو اس چیز کو، اور یا حالی نے جو نظم لکھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح اسی طرز کی نظم مسدس حالی لکھی جا چکی ہے. وہ آپ کی تاریخ پہ، آپ کی اسلامی تاریخ پہ، مسلمانوں کی تاریخ پہ بہترین نظم تھی. اور محمد حسین آزاد نے بھی لکھی. تو وہ ان کو اپنا پیشرو مانتے ہیں، اور وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم عوامی ادب کی طرف آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ ادب تو بہت لکھا جا چکا ہے. ہم عوام کے لیے ادب لکھنا چاہتے ہیں کہ وہ عوام پڑھے اور اس کو سمجھے کہ ہم کیا، اور ایک مقصدی ادب کی طرف آنا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی ادب، دنیا کا کوئی بھی بڑا ادب ایسا نہیں ہے جو بے مقصد ادب ہو. کوئی مقصد اس کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ ادیب کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک حساس انسان ہوتا ہے معاشرے کا. کہ ہر کوئی قلم نہیں اٹھا سکتا ہے مسائل پر، ہر کوئی بات نہیں کر سکتا، ہر کوئی لکھ نہیں سکتا ہے، ہر کسی کے اندر تخلیقیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ نظم لکھ دے، نثر لکھ دے، مضمون نگاری کرے، صحافت کرے. تو اس چیز کو وہ ضروری مانتے تھے کہ دور ایسا آ گیا ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں، انگریزوں کی غلامی سے ہم نکلے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہماری کوئی، ابھی ہماری قوم کو شناخت نہیں مل رہی ہے، ہمارا ملک ابھی آزاد نہیں ہوا. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم باقاعدہ جو ہے مقصدی ادب لکھیں اور اس کو فروغ دیا جائے. اور اسی وجہ سے ڈرامے بھی مقصد کے تحت ہی لکھے گئے. دوسری جنگ عظیم ہونے والی تھی اور ملک کے حالات اچھے نہیں تھے، اور بار بار جب یہ پتا ہے کہ جنگ ہوگی تو تباہی ہی آئے گی، اس کے علاوہ کچھ فائدہ تو ہونا نہیں. تو اس چیز کو ان لوگوں نے بار بار، تمام ترقی پسندوں نے، خواہ وہ عصمت چغتائی ہوں یا صدق حسن ہوں یا جو لوگ بھی ہوں جو جڑے ہوئے تھے، کش چندر تھے، بیدی، سب نے ڈرامے لکھے. علی سردار جعفری نے بھی ڈرامے لکھے، سب نے افسانہ نگاری کی. اور کش چندر کے لیے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ان کے دیباچے میں، جب کھیت جاگے کے، اور ان کے ایک دو اور دیباچے انہوں نے لکھے. ہم وحشی ہے کا دیباچہ بھی علی سردار جعفری نے لکھا، مقدمہ. اور جب کھیت جاگے کا بھی لکھا. تو انہوں نے یہ چیز لکھی کہ کش چندر وہ بے ایمان شاعر ہے جو آتا ہے اور نثر پڑھ کر کے محفل لوٹ کے لے کے چلا جاتا ہے. واہ کیا بات ہے، یہ جب کھیت جاگے میں ہے. اور انہوں نے ایک چیز اور کہی، یہ چیز کہا کہ مطلب ہمارے قلم سے زیادہ جو ہے وہ دشمنوں کے چھرے تیز چل رہے ہیں. تو ہمیں بہت سارا ادب لکھنا ہے، اور اتنا ادب لکھنا ہے کہ ہم کتابوں سے پشتے بنا سکیں. تو یہ پیغام انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو دیا، اپنے ادیبوں کو بھی دیا، اور یہ کہتے رہے، وہ آخر تک کہتے رہے کہ ہمیں بہت لکھنا ہے، کیونکہ ہم خاموش بیٹھیں گے، ایک قلم ہی ہمارے پاس ہتھیار ہے، اور اسی ہتھیار سے ہم جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. اور وہ بار بار لکھتے رہے اور یہی کہتے رہے. یہی وجہ ہوئی کہ جو تھوڑی بہت اگر نظریہ سازی کا اختلاف ہوا یا نظریے کا ہوا، یہی وجہ تھی. لیکن میں اس کو یہ نہیں مانتی ہوں کہ پروپیگنڈا تھا. ٹھیک ہے، اگر پروپیگنڈا تھا، وقت کی ضرورت، اگر پروپیگنڈا ہے تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے. اصلاحی ادب کی اگر ضرورت ہوتی، اگر لکھا گیا تو وہ وقت کی ضرورت تھی. آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ روایتیں ٹوٹ رہی ہیں اور لوگوں کے کردار جو ہے گر رہے ہیں، تو کردار کا معیار گر رہا ہے، تو آج بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی تحریک کی ضرورت ہے. آج جب اردو زبان کی یہ حالت ہے ہندوستان کے اندر، تو یہ لگتا ہے کسی تحریک کی ضرورت ہے تاکہ اس زبان کو پھر فروغ دیا جا سکے، لوگوں کو جگایا جا سکے. اسی لیے پریم چند نے بھی اس خطبے میں، پہلے خطبے میں، ترقی پسند اجلاس کے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں وہ ادب لکھنا ہے، ایسا ادب چاہیے جو ہمیں سلائے نہیں، ہمارے اندر ہنگامہ بپا کرے، ہمارے اندر جو ہے. تو سونے والا ادب، لوریوں والا ادب یا داستانوں والا ادب، جب ہم رات کو سویا کرتے تھے، دادی نانی سلاتے تھی ہمیں، جو ہم سنتے سو جایا کرتے تھے، تو اس ادب کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ وقت کی ضرورت تھی. کیونکہ اگر آج جو کچھ ہے ادب یا جو رجحان ہے، جو ادب لکھا جا رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ترقی پسند فکر کی ہی دین ہے. تحریک ختم ہو چکی ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا تحریک ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ایک تنظیم تھی اور
नहीं लोग उसको अभी तक कर पाए, लेकिन फिक्र नहीं मरती है, और तरक्की पसंद फिक्र वो चीज है जो कभी नहीं मरेगी, क्योंकि इंसान पहले पत्थरों के दौर में होता था, उसके बाद उसने थोड़ी तरक्की की, पहले पत्थरों से आग जलाया करता था, फिर पेड़ों की टहनियों से आग जलाया करता था, फिर तरक्की हुई तो उसने माचिस बना ली, फिर उससे आग जलाने लगा। पहले ऐसे ही जानवरों को मार के भून के खाया जाया करता था, बाकायदा खाना नहीं पकता था। पहले वो चांद में देखा करता था एक बुढ़िया जो है वो काट रही है, चरखा काट रही है, लेकिन अब चांद में कुछ और देखा जाता है। अब मरीख तक की बातें होती हैं, तो तरक्की पसंद फिक्र कभी नहीं मरेगी। अब तो हम चांद के ऊपर जाके सैर भी कर रहे हैं। अब हम जाके सैर करते हैं। तो ये तरक्की पसंद अफकार ही है हमारे अंदर के, हमारे इंसानों के अंदर के ये तरक्की पसंद अफकार हैं जो हमें आगे बढ़ने की दावत देते रहते हैं। और वो मकसदी अदब जो लिखा गया वो बहुत कारआमद है। आज निसाब में जितने भी अच्छे अफसाने हैं, चाहे वो कालू भंगी हो, या वो जो है चौथी का जोड़ा हो, या बेदी का अफसाना हो, लाजवंती हो, ये सारे ही जो है वो तरक्की पसंद फिक्र की देन है। मंटू के बहुत सारे अफसाने हैं, बहरहाल मैं उस मौजू पे नहीं आऊंगा। जी, तो मैं ये सबिया सुंबल साहिबा हमारे दरमियान हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं इस एतबार से कि वो कह रही है कि मैं उन मुशायरों में शामिल रही हूँ जिसमें अली सरदार जाफरी हुआ करते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुशनसीब हैं। मैं भी खुश नसीब हूँ कि मैंने तो उस सहरज़दा शख्सियत को देखा भी नहीं जो लोगों पे अपना जादू चलाया करती थी। उनका स्टाइल बहुत अच्छा था। हमारे उस्ताद प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अकील साहब भी मुझसे पूछते थे, तुमने सरदार जाफरी को देखा है? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मुझे जब पीएचडी का मकाला जब दिया, मतलब मौजू दिया गया, तब तक वो इंतकाल कर गए थे 2000 में इंतकाल कर गए थे, और मुझे 2001 में मैंने एमए मुकम्मल किया, उसके बाद मुझे ये मौजू मिला। यही वजह है कि ये जो हमने तहरीक बकाए उर्दू का ये जो पेज हमने क्रिएट किया हुआ है, तहरीक हमारी भी 2010 से माशाल्लाह सरगर्म है और बहुत से बुनियादी काम हमने किए हैं। वो कभी दास्तान हम फिर कहेंगे। तो ये सिलसिला जब भी हमने देखा और आज जब हमने ये पहल की है, तो इसको देखते हुए बहुत सारे पेज भी बने हैं जो इल्मी अदबी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के मयारात अलग हैं। वो सिर्फ शायरों को बुलाते हैं और आपने देखा हम 1-1.5 घंटे की बात कर चुके हैं और हमने ना आपने अपना कोई अफसाना सुनाया, शेर सुनाया, ना मैंने अपना कोई शेर सुनाया। हम इल्म की बात कर रहे हैं, हम अदब की बात कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को लेके चल रहे हैं। ये तहरीक का पैगाम है। मेरा मकसद शुरू से यही रहा है कि ये देखा होगा आपने, जो हमारा मकसद है, जो हमारा नारा है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हम बड़े शायर को भी ले रहे हैं, औस दर्जे को भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम यानी उस शायर को लेके जो एक सनद हम कहेंगे कि यही एक बड़ा शायर है। ये जो लाट होता है दरमियानी और उससे नीचे वाला, जिनकी वसातत से वो बड़े बनते हैं, तो उनको भी हम लेने की कोशिशें करते हैं। अदीबों को लेने की कोशिशें करते हैं, दानश्वरों को, मुहक्किकों को, नाकिदों को, इसलिए कि सिर्फ शायर ही अदब का हिस्सा नहीं है। हमारे अदीब, हमारे बहुत सारे कालम नवीस हों, सहाफ़ी हों। शायद कल हमारे एक सहाफ़ी का इंटरव्यू है। तो ये इंटरव्यू भी क्या है, हमारी बातें होती हैं, आपसे कुछ नए गोशे जो हैं वो देखने सुनने को मिलते हैं, वहाँ होते हैं। तो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हमारी रही है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, मैं चाहता हूं कि चूंकि आप भी तालीम से जुड़ी हैं, पेशा आपका भी दरसो तदरीस है और मैं खुद दरसो तदरीस से वाबस्ता हूं, बहुत सी दुश्वारियां मुझे भी हायल हुई हैं। हम गवर्नमेंट में रहे हैं, मतलब प्राइवेट भी हमने काम किया है। आप भी इस वक्त इसी शोबे से वाबस्ता हैं। सवाल मेरा बड़ा अजीब सा है, वो इस एतबार से कि दरसो तदरीस में जब हम हैं और हमारे ही जो तलबा होते हैं, वो चाहे यानी पार्ट फर्स्ट के हों या आखिरी जब वो जा रहे होते हैं, जब हम उनकी आमद पर एक फ्रेशर देते हैं या उनकी जाने पे हम फेयरवेल देते हैं, वो जो 2-3 साल का गैप होता है, उसमें आपने क्या महसूस किया कि आज हमारी उर्दू वैसी है, वो निसाब वैसे हैं, या ये जो नस्ल है ये उर्दू से कितनी वाबस्ता है?
اگر ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو کیسے؟ یعنی ایک پیغام آپ کا کیا رہے گا ہماری نوجوان نسلوں کے لیے اردو کو لے کر؟ اردو کو لے کر کے میں واقعی میں پر امید نہیں ہوں، بہت رنجیدہ ہوں اس چیز کے لیے، اس لیے کہ اس زبان کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے، وہ سلوک نہیں ہو رہا ہے جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنے گھروں سے اردو اٹھ گئی ہے، ہمارے تمام ان گھروں سے جہاں اردو کو بہت محبت سے پالا جانا چاہیے تھا، اس کی پرورش ہونی چاہیے تھی اپنے بچوں کی طرح۔ جی، لیکن جو ہے ہر گھر کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ بچوں کو اب ہندی بھی پہ بھی زور نہیں دیا جاتا بلکہ انگریزی پہ زور دیا جاتا ہے، اور بچے کو انگلش میڈیم میں پوری تیاری کرائی جاتی ہے کہ 3 سال کی عمر میں بچہ انگلش میڈیم اسکول میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر پڑھنے لگتا ہے۔ اس طرح سے نسل در نسل اردو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میری گزارش ہے، یہ جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میرا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اس کو آپ پہنچائیں اور لوگ سنیں اور محبت کریں اردو سے، اتنی محبت کریں کہ کم از کم وہ خواتین، وہ لڑکیاں نہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ملازمت اس سے نہیں ملے گی، ہم کامیابی حاصل نہیں کریں گے، لیکن میرا ایسا ماننا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہر زبان کو اگر اس میں اسپیشل آپ ہیں، اگر وہ میریٹوریس ہے تو اس کو کوئی بھی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ اس زبان میں آپ ماہر ہیں، لیاقت آپ کے اندر ہے، صلاحیت ہے، اپنی بات کہنے کا آپ کو ڈھنگ آتا ہے، لکھنے کا ڈھنگ آتا ہے، آپ اپنے جذبات کو لکھ سکتے ہیں، اپنے نصاب کو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ یقیناً اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور بغیر کامیاب ہوئے تو اتنے سارے اساتذہ نہیں ہیں جو ہر یونیورسٹی آواز کٹ رہی ہے۔ جی جی جی، آپ کا پیغام ہاں ہم ٹکڑوں میں سن پا رہے ہیں، لیکن ان کالجز کو اب طالبات نہیں مل رہے ہیں، طلباء نہیں مل رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بنیاد میں اردو نہیں ہوگی تو وہ ہائر کریں، زبان کے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ اچھا انداز کسی کا نہیں، اس سے اچھا اسلوب کسی کا نہیں، اس سے زیادہ لفظ کسی کے اندر نہیں، اتنے خوبصورت الفاظ نہیں ہیں، تو ہم اپنی زبان کے ساتھ جو رویہ اپنائے ہوئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام لڑکیاں کم از کم اعلیٰ تعلیم تک نہیں تو گریجویشن تک تعلیم حاصل کریں اور اردو سے محبت کریں، اردو کے مضمون کو لیں، اس کو پڑھیں۔ حالات بہت خراب ہیں، اگر ہم ہی اردو سے محبت نہیں کریں گے تو پھر حکومت تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اردو سے کیوں محبت کرے گی؟ جب اس کی قوم محبت نہیں کرے گی تو حکومت محبت کیوں کرے گی؟ بہت بڑا پیغام ہے۔ رسالے خرید کے پڑھیں، ہر گھر کو یہ ضروری ہے۔ رسالے اٹھ گئے، بالکل کوئی رسالہ نہیں منگاتا، کوئی اخبار نہیں منگاتا، ہندی کے اخبار آتے ہیں یا انگریزی کے اخبار آتے ہیں، کوئی اگر بہت ماڈرن اور تعلیم یافتہ گھرانہ ہے تو وہاں انگریزی کے اخبار آتے ہیں، لیکن اردو کا اخبار نہیں آتا، رسالے بھی نہیں آتے، لوگ پڑھنا نہیں گوارا کرتے۔ اس سے آپ کی اردو اچھی ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھیں گے، آپ کے گھر کی زبان اچھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک پوری تہذیب ہے، صرف زبان نہیں ہے۔ آپ صرف پڑھ لیتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ بے شک جو آپ فرما رہی ہیں کہ اردو ایک زبان ہی نہیں ہے، اردو تہذیب ہے، یہ ہمارے بہت سے ناظرین بھی کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ چاہے نصرت علی خان صاحب ہوں یا سید سلیم بخاری ہوں، بہت سارے ہمارے ساتھ جو اس وقت ناظرین جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ میری آواز سن پا رہی ہیں تو ایک بار لیفٹ ہو جائیں، اور تاکہ واپس جلدی جلدی آ جائیں، ہم سلام کہہ پائیں اپنے ناظرین کو۔ تو جب تک آپ دوبارہ ان کریں گی میں ہی گفتگو کروں گا، کیونکہ آپ کی آواز بھی متاثر ہو رہی ہے اور ویڈیو بھی رک گیا ہے۔ تو جو ظاہر سی بات ہے، نصرت علی خان صاحب کے اس کا ایک سبب موبائل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ زبان جو ہے یہ تہذیب ہے، اور اپنی تہذیب کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سی ایسی کوششیں کی جانی چاہیے، چونکہ آپ بزرگ ہیں، آپ کے مشورے ہمارے بہت کام آ سکتے ہیں۔ ایک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی عملی میدان ہو جہاں جب بچے بھی آئیں
बुजुर्ग भी आए तो उन्हें मायूसी का मुंह ना देखना पड़े। बहुत जगह हमने देखा है कि कहीं गुफ्तगू ही नहीं हो रही होती है उर्दू में, कहीं कोई महफिल ही नहीं आरास्ता होती है, कहीं कोई ऐसा प्लेटफार्म ही नहीं है जहां उर्दू में कोई बात कर पाए। तो हमने कोशिशें की हैं एक प्लेटफॉर्म देने की और हमने डोर टू डोर कैंपेन की है। हमने उर्दू का सॉफ्टवेयर स्कूलों में जा जाके, दफ्तरों में जा जाके हमने फराहम किया है, और बहुत सी ऐसी बुनियादी कोशिशें हैं जो हम कभी जब बात करेंगे तहरीक पर तो आपको बताएंगे। फिर भी हम मायूस नहीं हैं, लेकिन जो आखिरी लम्हे में इन्होंने गुफ्तगू की कि हमें उर्दू से मोहब्बत करनी चाहिए, इसलिए कि अगर हम नहीं करेंगे। आवाज तो आई लेकिन तस्वीर आपकी नहीं आ पा रही है अभी। जी जी, हाँ हाँ, आप देखिए, आप जहाँ कैमरा CAM कैमरा उसको आप ऑफ करें, आपका ऑडियो अच्छा आएगा। हाँ, कुछ तक नहीं आ रही है। आप अपना कैमरा ऑफ करें, बात करें। जी, कहना चाहूंगी ऐलान रही है नहीं आ पा रही है आपकी आवाज। जी जी, मैं देख रहा हूँ कि हमारी मेहमान जो हैं कहकशां इरफान, इस वक्त चूँकि या तो हो सकता है आपका डाटा एग्जॉस्ट हो चुका हो, गुफ्तगू भी थोड़ी तवील हो गई है, तो बहरहाल नाजरीन आपके मशवरों का हमें इंतज़ार रहेगा, आपकी नेक आराओं का हमें इंतज़ार रहेगा, और ये हमारी कोशिशें हैं, काविशें हैं, बस आप बताते जाएं कि हमें किस नहज पर और बेहतर जो है वो काम करने चाहिए। हमने बहुत कोशिशें की हैं, चाहे वो माइलस्टोन की बात हो, तख्तियों की बात हो, नोटिस बोर्ड की बात हो, दफातर में उर्दू का चलन हो, बहुत सारी ऐसी कोशिशें काविशें की हैं, लेकिन जो हमारी नौजवान नस्ल है, मुझे एक कमेंट याद आ रहा है जो अभी मैंने नुसरत खान साहब का पढ़ा, मैं बहुत मुतासर हुआ कि पहले उर्दू तहरीर यानी जो हम लिखना भूल गए हैं उसका चलन हो, उसका रिवाज हो। चूंकि मैं खुद जब मुशायरों में जाता हूँ या कहीं बज़्म सजती है या कहीं कोई महफिल होती है, मजलिस होती है, तो बहुत सारी हमारी नौजवान नस्लें जो हैं वो रोमन में लिखेंगी, हिंदी में लिखेंगी, बेशक गुफ्तगू उनकी उर्दू में होती है। तो मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है तमाम नाजरीन से, बिलखुसूस अपने नौजवानों से, स्कॉलर्स से, अपने दोस्तों से, भाइयों से, कि वो उर्दू को आम करें, उर्दू से इश्क करें, उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें। तो जब ये माहौल होगा तो यकीनन हमारी सरकारें भी जो हैं हमसे या हमें मायूस नहीं करेंगी। हम हर वक्त उन्हें मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते हैं, हमें खुद एक माहौल बनाना होगा। तो नाजरीन, आज की गुफ्तगू यहीं होती है इख्तिताम पजीर। कल शाम फिर हम हाजिर होंगे अपने नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान इरफान आरिफ के साथ हमारी आज की मेहमान डॉक्टर कहकशां इरफान को इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब खैर।